बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। अब हम सूरह यूसुफ शुरू कर रहे हैं और इसमें जिस बुनियादी सवाल का जवाब दिया गया है वो ये है कि बनी इसराइल जो शाम के इलाके में आबाद थे ये मिस्र में कैसे पहुँचे। इसलिए कि कुरान मजीद में ज़्यादातर जो उनका तज़किरा हुआ वो मिस्र के हवाले से हुआ, तो एक नेचुरली सवाल पैदा होता है। वैसे ये पूछवाया भी गया था, यहूदियों ने मुशरिकीन से कहा कि आप पूछें ये कैसे मिस्र गए थे, तो वो फिर पूरा वाक़या सुना दिया गया कि कैसे गए थे। ये कुरान मजीद की वो सूरत है जो हमारे यहाँ गाँव देहात हर जगह पे कम अज़ कम ये एक स्टोरी के तौर पर बयान भी होती थी। पहले जब टेलीविज़न और ये चीज़ें नहीं थी, ज़राए इब्लाग नहीं थे, तो लोग मजलिस चौपाल जो बैठती थी तो बहरहाल साल में 2-4 दफ़ा ज़रूर किस्सा यूसुफ़ और ज़ुलेखा जो है वो गोश गुजार करके तो वो एक हज़ उठाया जाता था, जैसे बाद में खेलों या ड्रामों या फिल्मों का है। ये उससे मुख्तलिफ़ चीज़ है। ये अल्लाह ताला ने एक किस्सा बयान किया है। किस्सा कहना गलत बात है चूँकि कसस का लफ्ज़ आया है, यानी अल्लाह ताला ने एक बहुत अहसनुल बयान, बहुत अच्छे तरीके से किसी शय को बयान किया है वाक़या, लेकिन उस वाक़े के अंदर बहुत सबक आमोज़ी है। बहुत अल्लाह ताला ने उसके अंदर जो है ना वो जो सवाल पूछने वाले हैं उनके लिए भी बहुत सी निशानियाँ उसके सामने रखती हैं कि जैसे कभी बरादरान यूसुफ़ ने यूसुफ़ को घर से निकाला था और एक दिन सारे उसके आगे झुके खड़े थे, इसी तरह आज तुम प्लानिंग और मंसूबे बना रहे हो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को यहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकालने के, और एक दिन आएगा इसी तरह उनके सामने सरनिगूं खड़े हो गए और ये फिर फ़तह मक्का के दिन वो बात हो गई। तो गोया उनको भी आने वाले दौर की एक झलक हल्की सी दिखा दी गई, धुंधली सी तस्वीर इस सूरह मुबारका में उनके सामने भी पेश कर दी गई और ऐन वही हुआ। और जैसे हज़रत यूसुफ़ ने भाइयों से कहा था ला तसरीब अलैकुमुल यौम, ऐसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही बात जो है ना जो हज़रत यूसुफ़ ने कही थी वो फ़तह मक्का के दिन जो है वो अहले मक्का से कही थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन, एक वाज़ेह किताब यानी जिसके मज़ामीन के अंदर कोई शक व शुबा नहीं है, क्लैरिटी है जिसमें, वो उस किताब की ये आयात हैं। और यहाँ किताब जो इस तरह कुरान सूरतों के शुरू में आता है तो उससे मुराद पूरा कुरान मजीद भी हो सकता है और वो ख़ास सूरत भी हो सकती है। इन्ना अंज़लनाहु कुरानन अरबिया, हमने इसे कुरान अरबी यानी अरबी ज़बान की सूरत में अपने मज़ामीन को जमा करके उतारा है, लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम समझो। अब ज़ाहिर अल्लाह की ज़बान क्या है, वो कोई मुतलक ज़बान है, वो इंसानों में किसी के समझ में आने वाली नहीं, तो जिनकी तरफ पैगाम भेजा है उनकी ज़बान में बना के भेजा है। नख्नु नकुस्सु अलैका अहसनल क़सस, हम आपकी तरफ वही करते हैं, हम आप पर बयान करते हैं एक बहुत अच्छा बयान, एक बहुत उम्दा जो है ना वो बयान करते हैं। बेमा औखैना इलैक, जैसे कि हमने आपकी तरफ ये बाकी कुरान वही किया है, ये भी अहसनुल बयान है। हाज़ल कुरान, ये कुरान जैसे आपकी तरफ वही किया। वही इन कुंता मिन क़ब्ल ही लमिनल गाफिलीन, और इससे पहले आप गफलत करने वालों में से थे। मतलब ये है कि इन वाक़यात से बेगाने थे, आपको क्या मालूम तारीख़ क्या है, वाक़यात क्या हैं। अब वो कहानी शुरू हो रही है पूरी, और इसके जो ये शुरू में ना ओपनिंग यानी यूँ समझिए कि पैराग्राफ है जो पहले आ रहा है, फिर किस्सा अगले रुकू से खुलेगा। इस काला यूसुफ़ ले अबी ही, याद करो जब यूसुफ़ ने कहा अपने वालिद से यानी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से, या अबती, अब्बा जान, इन्नी राय तो अखदा अशरा कौकबा, मैंने देखे हैं कि वो 11 सितारों को मैंने देखा है, वह शम्स और सूरज देखा है, वल कमर और चाँद देखा है, राई तो हम ली साजिदीन, उनको देखा है सब के सब मुझे सजदा कर रहे हैं, मैंने उन्हें अपने आगे सरनिगूं देखा है। काला या बुनैया, हज़रत याकूब ने फरमाया मेरे बच्चे, ला तक़सुस रोया काला इख़्वतिका, अपने इस ख्वाब का तज़किरा अपने भाइयों से नहीं करना, फ़यकीदू लका कैदा, वो तुम्हारे खिलाफ चाल चलने लगेंगे। इसका मतलब ख्वाब बहुत वाज़ेह है और वो समझ जाएंगे कि इस ख्वाब का क्या मतलब है। देखिए ये नबी का घराना है, वो सिलसिला चलना तो है ना जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इसहाक़ अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम, तो वो जो नूर आगे भी तो चलना ही है। तो गोया ये सारे मुंतज़िर हैं कि ये विरासत किसको मिलनी है, तो जब आप ये ख्वाब बयान करोगे तो उन्हें समझ आ जाएगी। तो ये ना हो कि वो शैतान उनको जो है ना कोई हसद में मुब्तला कर दे, उनसे ज़िक्र ही ना करना। ये असल में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की शादियाँ जो है ना वो ज़्यादा थीं, और ये मेरा ख्याल 3 बीवियों से ये 12 बच्चे थे या 4 से 12 थे। तो बिन्यामीन और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो है ना ये सगे हैं, एक माँ के हैं, बाकी मुख्तलिफ़ माँओं के। तो ये जो एक सोतीलापन होता है उसका भी कोई ना कोई जो है ना असरात वहाँ पे मौजूद थे।
تو یہ تمہارے خلاف چال چلنے لگیں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ جہاں اسے موقع ملتا ہے، کوئی زخمی ہے یا کسی کو تھوڑا سا جو ہے وہ پہنچا ہے دکھ، وہ اسے مہمیز دے دیتا ہے، اسے بڑھا دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اسی طرح تیرا رب تجھے پسند کر لے گا۔ یعنی یہ مطلب ہو گیا کہ اجتباء جو ہے یہ نبوت، اس کی طرف اشارہ ہو گیا۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنے کا ہنر عطا کرے گا۔ ایک بات ہوتی ہے اس کا ظاہری مفہوم ہوتا ہے، ایک اس کے اندر جو طے ہوتی ہے اس تک پہنچنا، اور خاص طور پہ ڈپلومیسی میں تو اہم بات یہی ہوتی ہے نا، ظاہراً کسی نے کیا کہا ہوتا ہے، اس کا مطلب اور مفہوم کیا ہوتا ہے، تو یہ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ تو یہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص سینس دی ہوتی ہے وہی اس کو سمجھتے ہیں۔ آج کل تو سائنس ہے، ڈپلومیٹ جو ہوتے ہیں تو ظاہر ہے انہیں کتنی تربیت سے گزارنے کے بعد اس شعبے میں ڈالا جاتا ہے۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اپنی نعمت آپ پر پوری کرے گا، یعنی نبوت عطا کرے گا، وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور یعقوب کے گھر پر، کما اتمہا علی ابویک من قبل، جیسے کہ اس نے تمام کی تھی تیرے باپ داداؤں پر اس سے پہلے، ابراہیم و اسحاق، ابراہیم اور اسحاق پر علیہم السلام۔ ان ربک علیم الحکیم، بے شک تیرا رب علم والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ یہ پورے واقعے کا ایک خلاصہ ہے جو بیان کر دیا گیا۔ اب اس سے آگے جو ہے نا وہ بات جو ہے یعنی تفصیل کے ساتھ شروع ہو رہی ہے۔ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، بے شک یوسف اور اس کے بھائیوں کے پورے واقعے میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سوال کیا ہے۔ سوال کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، سبق ہے۔ یہ کیا کر رہے ہیں، انہوں نے کیا کیا تھا، اس میں وہ اگر دیکھیں، اور یہ یہودیوں کے لیے بھی نشانی ہے۔ اس میں ایک نشانی تو یہ ہے کہ اتنی تفصیل کے ساتھ ان واقعات کو بیان کر دینا اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ کچھ چیزوں میں انہوں نے گڑبڑ کی ہے قصوں میں، اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس یوسف علیہ السلام اس سورہ یوسف میں اس کو بھی ٹھیک کر دیا ہے۔ یہ نشانی بھی ہے ان کے لیے، کوئی غائب ہو گئی تھی چیزیں ان کو کھول بھی دیا ہے۔ اور یہ بھی نشانی ہے کہ وہ جتنی سازش کر لیں، جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے خلاف سازش کی گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے چھوڑتا ہے۔ اور یہ بھی نشانی ہے کہ وہ اپنا کام بیگانوں سے، دشمنوں سے کراتا ہے۔ جو دشمن ہوتے ہیں اللہ کا کام تو وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اصل میں یہ سبق تو اہم ہے میرے اور آپ کے لیے بھی۔ اور یہ بات اگر ہم سمجھ جائیں تو دنیا کے حالات کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے کہ کوئی اللہ کا دشمن بھی ہے، ہو سکتا ہے اللہ ہی کا کام کر رہا ہو، اس وقت اس کے ہاتھوں وہی کام ہو رہا ہو، وہ اپنے ارادے سے اسے نیکی تو نہیں ملے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کا منصوبہ مکمل ہو جائے گا اس کے ہاتھوں۔ یہ سارا ذہن میں رکھیں۔ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین اذ قالوا لیوسف، اب یہاں سے وہ بات شروع ہوتی ہے۔ اب ذرا ایک بات یہ ذہن میں رکھیں، یہ جو تعویل الاحادیث ہے اللہ کے منصوبے کے مطابق یہ جا کے مصر میں سیکھی جا سکتی ہے، یعقوب علیہ السلام کے گھر میں نہیں سیکھی جا سکتی۔ اس کا مطلب یہ علم دین نہیں ہے، یہ کوئی اور چیز ہے۔ اگر علم دین ہوتا تو اس وقت دنیا میں زمین کے اوپر یعقوب علیہ السلام سے بہتر معلم کون ہو سکتا تھا؟ تو یہ علم دین کی بات نہیں ہے، یہ کوئی دنیا کا علم ہے۔ اور اس وقت کا، جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا کہ مصر جو ہے یہ تہذیب و تمدن کا گہوارہ سمجھا جاتا تھا، تو یہ تو جا کے وہیں پہ علم حاصل کیا جائے۔ یہ دنیا کے علم کی خاطر جانا کہاں ہے؟ مصر۔ اب وہ سارا اہتمام کیسے ہوگا، مصر پہنچیں گے کیسے، بکنگ کیسے ہوگی، امیگریشن کیسے ہوگی، یہ سارا جو ہے نا ڈاکومنٹیشن پوری کیسے ہوگی، یہ ہے جو اللہ پر ہے، اب اسی نے کرنا ہے۔ اب دیکھیں کیسے کیا۔ اذ قالوا لیوسف، جب بھائیوں نے کہا کہ جو یوسف ہے وہ اخوہ، اور جو اس کا بھائی ہے بنیامین، احب الی ابینا منا، یہ ہمارے ابا جان کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، زیادہ پسند آتے ہیں، ان کو ان سے زیادہ لاڈ پیار کرتے ہیں۔ ویسے یہ کافی چیزیں جمع ہو جاتی ہیں اس میں، یہ سوتیلے پن کو چھوڑ دیں ایک طرف، لیکن یہ کہ جب آدمی جوان ہوتا ہے تو اولاد کو اس کسی اور نظر سے دیکھتا ہے، جب اس پہ خود بڑھاپا آ چکا ہوتا ہے، لیٹ عمر کی جو اولاد ہوتی ہے اس کے ساتھ رویہ کچھ اور ہوتا ہے، ویسے بھی طبیعت میں نرمی آ چکی ہوتی ہے۔ تو یہ جو سب سے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ویسے بھی بہت لاڈلے ہوتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام اور بنیامین آخری 2 نمبر تھے ان کے، بالکل سب سے وہ ینگسٹر تھے، تو ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں ہم سے۔ اچھا، والدین ویسے تو سب کو ایک دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن تھوڑا بہت جو فرق ہو جاتا ہے تو اس سے بھی بھائیوں کے اندر تو ایک شے پیدا ہو ہی جاتی ہے تھوڑی بہت کہ جی وہ بڑا پیارا ہے اور میرا خیال نہیں کیا جا رہا، تو وہ ان کے اندر بھی آیا۔ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ ہم ایک پوری فوج ہیں۔ عصبہ اسی سے لفظ عصبیت بنا ہے نا، یعنی وہ ایک جو آپس میں جوڑنے والی شے ہوتی ہے، جتھا بنانے والی شے ہوتی ہے، تو وہ در حقیقت عصبیت ہوتی ہے۔ تو ہم ایک گروہ ہیں، پوری ایک جتھا ہیں، فوج ہیں،
اس زمانے میں ظاہر عزت آبرو کا ذریعہ یہی تھا کہ آپ کی بیٹے کتنے ہیں جو آپ کے ساتھ کھڑے ہو سکیں، آپ کی پیٹھ مضبوط کر سکیں. تو باپ کی عزت تو ساری ہمارے دم سے ہے، سرحدوں کی حفاظت تو ہم کرتے ہیں، اور انہوں نے سر پہ جو ہے نا یوسف اور بنیامین کو چڑھایا ہوا ہے. اگر سادہ زبان میں کہیں تو یہی ہوگا. ان ابانا لفی ضلال مبین. اب پھر لفظی ترجمہ کریں، بے شک ہمارے ابا جی کھلی گمراہی میں ہے. تو گمراہی سے وہ مراد کیا لیتے ہیں کہ اس معاملے میں وہ بڑی جو غلط روش پر کھڑے ہیں. اب کیا کریں؟ منصوبہ بنایا انہوں نے، اقتلوا یوسف کو قتل کر دو، او اطرحوہ ارضاً، یا اسے کسی ایسی جگہ پہ پھینکاؤ دور دراز زمین میں جہاں سے وہ واپس نہ آ سکے. اور یہ سارا ایک نیکی کے جذبے کے تحت کرتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم کوئی یوسف کے دشمن ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یخلو لکم وجہ ابیکم، تاکہ تمہارا والد کا چہرہ تمہارے لیے خالی ہو جائے. مطلب یہ کہ وہ تم اور کوئی ہوگا ہی نہیں، صرف ہم ہی رہ جائیں گے. تو پھر پیار محبت بھی ہم سے ہوگی، جتنی محبت ان کے دل میں ہے وہ ساری ہمارے لیے خاص ہو جائے گی. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اس کے بعد نیک قوم بن جاؤ. یہ ایک جرم، ایک غلطی، ایک گناہ کرتے ہیں، یوسف سے جان چھڑاتے ہیں اور پھر نیک و کار بن جاتے ہیں. جیسے ہوتا ہے نا کوئی بندہ کہ یار ایک دفعہ یہ رشوت لے لیتے ہیں، پھر آج کے بعد جو ہے نا بالکل صحیح، یا یہ ڈاکہ مار لیتے ہیں، یا یہ چوری کر لیتے ہیں، پھر ٹھیک ہو جائیں گے، یا یہ پیپر بوٹی سے پاس کر لیتے ہیں، پھر آج کے بعد اگلی دفعہ تیاری کر کے پیپر دیں گے وغیرہ وغیرہ. تو یہ انسان کو شیطان اس راستے بھی ورگلاتا ہے کہ ایک دفعہ کر لو، خیر ہے، آئندہ تم جو ہے نا. وہ جو نشئی جو بھی عادی بناتے ہیں وہ بھی اسی طرح بناتے ہیں کہ یار ایک چسکی یا ایک سوٹا یا جو ایک دم لگے، دیکھو کتنا غم مٹتا ہے. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، کہا ان میں سے ایک کہنے والے نے، یہ کہتے ہیں بڑا بھائی تھا. اب یہ دیکھیں قدرت اپنا کھیل کیسے کھیلتی ہے. بھائی مشورہ کر رہے ہیں قتل کرنے پر، اب ایک بیچ سے یہ کہہ رہے ہیں یار قتل نہ کرو، یعنی تم جو چاہتے ہو وہ کر لیتے ہیں. یہ نہیں کہ میں تمہاری، ظاہر ہے اکثریت ہے، جمہوریت کوئی تھوڑی بہت ہمارے ہاں بھی ہے، تو تم اگر اکثریت سے فیصلہ کرتے ہو میں تمہاری مخالفت نہیں کرتا، لیکن میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں کہ لا تقتلوا یوسف کو قتل نہ کرو، یہ بہت بڑا جرم ہے، اس سے بچو. اپنا مطلب ایک اور طریقے سے حاصل کر لو. وَأَلْقُوهُ فِي غِيَابَتِ الْجُبِّ، کسی پرانے کنویں کے اس میں جو ہے نا جو اندر اسے ڈال دو، جان چھوٹ جائے گی اور وہ بھی بچ جائے گا. یلتقطہ بعض السیارہ، وہاں سے کوئی قافلہ گزر رہا ہوگا تو وہ اسے جب ملے گا کنویں کے اندر سے تو وہ اسے لے جائے گا. تو ہمارے سر سے بلا بھی ٹل جائے گی، جو تم چاہتے ہو والد کا چہرہ بھی وہ تمہارا خاص ہو جائے گا، اور وہ قتل کرنے کے جرم سے بھی بچ جاؤ گے. ہلکا جرم ہوگا، بڑا جرم نہیں ہوگا. ان کنتم فاعلین، اگر تم نے کرنا ہی ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلا بڑا بھائی ہے، لیکن یہ کہ بہرحال جب باقی 9 ایک طرف ہو جائیں تو بڑا کیا کرے گا. تو اس نے یعنی وہ دل سے نہیں چاہتا کہ یہ کریں، لیکن اگر کرنا ہی ہے تو چلیں یہ ہلکا کام کر لو. اب یہ دیکھیں کتنی معمولی سی بات ہے، پورے منصوبے میں چھوٹے سا ایک مشورہ ہے، اس مشورے نے پورا گیم پلان چینج کر دیا. یعنی قتل کر دیتے بات ہی ختم ہو جاتی. وہ اللہ تعالیٰ نے اس قتل سے بچا لیا ایک آدمی کی بات سے، اس کے دل میں ڈال دی، اس نے ایک بات کی، سب نے اس پر اتفاق کر لیا. میں یہ اشارہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنا منصوبہ یوں کر کے چلاتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں لگتا کیا ہو رہا ہے، بس وہ ہو جاتے ہیں. کالو یا بن، اب اس پہ طے پا گیا کہ یہی کریں گے، کنویں میں ڈالیں گے. تو اب وہ آئے پورا اپنا پلان بنا کر، اس کی ایگزیکیوشن کا جو پہلا مرحلہ ہے ابا جی کو راضی کرنا. تو اب دیکھیے راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے. کالو یا ابانا، انہوں نے آ کے کہا ابا جان، ما لکا، کیا مسئلہ ہے. لا تامنا علی یوسف کے معاملے میں آپ ہم پر اعتبار ہی نہیں کرتے. اسے کہتے ہیں آگے سے ملنا. یعنی وہ اگر کہتے ہیں ہم یوسف کو لے کے جا رہے ہیں، آپ اگر ہمیں اجازت دیں تو ہم اسے کھلائیں گے پلائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں. انہوں نے پہلے والد صاحب کو بیک فٹ پہ لے جانا مناسب سمجھا کہ آپ ہم پر اعتبار ہی نہیں کرتے. یہ ہوتا ہے چڑھائی کرنا. تو وہ یوں آئے وہ علی یوسف کے معاملے میں. وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، اور ہم اس کے خیر خواہ ہیں. یہ آپ نے اپنے پاس بٹھایا ہوا ہے، یہ پولا سا، یہ کل کیا کرے گا، ہمارے ساتھ بھیجیں، کوئی کھیلے کودے، کوئی مسلز بنے، کچھ یہ کوئی جو ہے نا کوئی شکار کرے، دنیا سیکھے. تو آپ اپنے پاس اسے کب تک اپنے پہلو کے ساتھ چپکا کے بیٹھے رہیں گے. تو آپ اسے ہمارے ساتھ جانے دیجئے، ہم اس کے خیر خواہ ہیں. ہم چاہتے ہیں تھوڑی مشقت میں پڑے اور جو اس کا فائدہ اٹھائے. ارسلہ معنا غدن، آپ اسے بھیجیں کل ہمارے ساتھ. یرتا و یلعب، کھیل کود کرے گا، کھائے پیے گا. اب جو جنگل میں جو بھی میوہ جات ہیں، جنگلی فروٹس ہیں، وہ کھائے گا. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور آپ پرواہ کیوں کرتے ہیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے، ہم ہیں نا. قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ،
یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اصل میں غمگین کرتی ہے یہ بات کہ تم اسے لے کے چلے جاؤ، اور میں اندیشہ کرتا ہوں کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ کھا جائے، وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، جبکہ تم اس سے غافل ہو۔ یہ کہنے کے قابل تو چھوڑا ہی نہیں تھا انہوں نے کہ مجھے واقعی تمہارے اوپر شک ہے یا مجھے تمہارے بارے میں یہ اندیشہ ہے۔ اب یہی کہہ سکتے تھے کہ تم کہیں اور کام میں مصروف ہو جاؤ اور کوئی بھیڑیا اسے نہ کھا جائے۔ یعنی آگے جو آ کے انہوں نے بہانہ بنایا تھا وہ پہلے ہی یعقوب علیہ السلام نے خود ہی بنا کے ان کو دے دیا، اور وہی پھر انہوں نے وہی بیانیہ بعد میں لے کے پیش بھی کر دیا۔ قالوا لئن اکلہ الذئب، انہوں نے کہا اگر اسے بھیڑیا کھا جائے، ونحن عصبۃ، جبکہ ہم اتنی طاقتور فوج ہیں، انا اذا لخاسرون، تو پھر تو ہم بہت ٹوٹے میں پڑ گئے، نقصان، پھر ہمارا فائدہ کیا ہے؟ یعنی پورا اطمینان دلایا کہ کچھ بھی نہیں، اس کا بال بھی بینکا نہیں ہوگا، وہ ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ فلما ذهبوا به، جب اسے لے کے چلے گئے، وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غِيَابَةِ الْجُبِّ، اور وہ انہوں نے اس پر اجماع کر لیا، اتفاق کر لیا کہ وہ اسے کسی کنویں کے اندر، جو گمنام کنویں میں ڈال دیں گے۔ یعنی ایک وہ کنواں ہے جس پہ لوگ آتے ہیں پانی بھرتے ہیں، ایک وہ کنواں ہے جس پر کبھی کبھی کوئی مسافر گزرتے ہوئے وہاں پہ آئے گا اور اس سے پانی بھرے گا، تو ایسے کسی کنویں میں جس کا زیادہ استعمال نہیں ہوتا اس میں ڈال دیتے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، جب یہ ہو رہا تھا تو ہم نے وحی کیا اس کی طرف، یعنی یوسف علیہ السلام کی طرف، ان کے دل میں یہ بات ڈال دی، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، ایک دن آئے گا کہ ان کے اس کام کا آپ ان کو جتلاؤ گے، جو انہوں نے حرکت کی ہے یہ ان کے سامنے رکھو گے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں نہیں پتہ ہوگا، وہ نہیں جانتے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جب ہم نے وحی کیا انہیں شعور نہیں ہوا، ہم نے اس کو بتایا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب یہ آپ انہیں جتلاؤ گے وہ آپ کو پہچانتے بھی نہیں ہوں گے، جانتے بھی نہیں ہوں گے۔ یہ کام وہ کر کے اب واپس ابا جی کے پاس آئے ہیں۔ اب دیکھیں یہ اس میں بھی کچھ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی کہ جو بندہ منصوبے کے ساتھ جرم کرتا ہے نا، ایک ہوتا ہے نا وہ جسے کہتے ہیں کولڈ ہیڈڈ جو کرائم ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کی ایکشن، اس کا اداکاری وہ مکمل ہوتی ہے۔ یہ تو کسی سے حادثاتی طور پر کوئی غلط کام ہو جائے تو وہ پھر پکڑا جاتا ہے، لیکن جس نے سوچ سمجھ کے جرم کیا ہو وہ پھر ساری جو ہے نا اس کے جو سوراخ جہاں سے وہ پکڑا جا سکتا ہے اپنی تئیں انہیں بند کر کے کرتا ہے۔ اب جب وہ واپس آئے، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ، وہ واپس لوٹے جب باپ کے پاس، عشاءً، پہلا کام انہوں نے یہ کیا، دن کو نہیں آئے، کم از کم فیس ایکسپریشن تو ظاہر نہ ہونا، دن، اب وہ بجلی کا زمانہ تو ہے نہیں، تو دن کو نہیں آئے، اندھیرا کر کے آئے، عشاءً، رات کو آ کے پہنچیں۔ اور نمبر 2، یبکون، روتے پیٹتے، روتے ہوئے آئے۔ قالوا یا ابانا، انہوں نے آ کے کہا ابا جان، انا ذهبنا، ہم چلے گئے تھے، نستبق، مقابلہ کرنے، دوڑ کا مقابلہ کرنے چلے گئے تھے، وترکنا یوسف عند متاعنا، جو ہم نے لکڑیاں شکڑیاں جمع کی تھیں یا جو بھی تھا کھانے پینے کا سامان، یوسف کو اس کے پاس چھوڑ گئے تھے، فاکلہ الذئب، تو اسے تو بھیڑیا کھا گیا۔ یعنی یہ تو کم از کم اس کے یہ پلاٹ ڈیزائن کرنے کے لیے انہیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑی۔ وہ یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا مجھے یہ ڈر ہے، تو انہوں نے کہا جو آپ کا ڈر تھا وہ پورا ہو گیا، اسے بھیڑیا کھا گیا۔ اگلی بات سنیں، دیکھیں یہ پھر کاؤنٹر اٹیک جو جیسے پہلے کیا تھا نا، ایسے ابھی بھی، یعنی اس سے پہلے کہ یعقوب علیہ السلام کوئی کراس کوشچن کریں انہوں نے پہلے ہی حملہ کر دیا، وما انت بمؤمن لنا، اور آپ ہماری بات کا کہاں اعتبار کریں گے، وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، خواہ ہم سچے بھی ہوں۔ اچھا یہ جملہ جو ہے نا وہ بتا رہا ہے کہ ہے کچھ گڑبڑ ہے، ٹھیک ہے نا، کیوں؟ جب سچے تھے، اسی واقعے میں آگے جا کے سچا بھی آئے گا، اس وقت واپس آ کے انہوں نے یہ کہا تھا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم سچے ہیں، لیکن یہاں وہ کہہ رہے ہیں وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، خواہ ہم سچے بھی ہوں تب بھی کب آپ نے ہمارا اعتبار کرنا ہے۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اپنے وہ جو جرم تھا اس پر پردہ ڈالنے کے لیے مزید انہوں نے یہ کیا کہ وہ لے کے آئے ان کی قمیص کے اوپر جھوٹا خون لگا کے، کسی بھیڑیے شیڑیے کا لگا کے لے آئے ہوں گے۔ یعنی ہمارے ہی زمانے میں جو ہے نا وہ خون بکرے کا ڈال کے تو یہ نہیں کہتے فائرنگ ہوئی ہے، پہلے بھی یہ لوگ کام کرتے رہے۔ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بلکہ تمہارے جی نے ایک معاملہ تمہارے لیے آسان کر دیا ہے۔ اب دیکھیے جو عام قصہ بیان کیا جاتا ہے اس سے بالکل مختلف بات ہے جو یہاں پہ آ رہی ہے۔ یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب بتایا ہے، وہ نبی ہیں، انہیں پتہ ہے کہ اسے نبوت کے لیے اللہ نے چن لیا ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ تعویل الاحادیث اسے سکھائی جانی ہے، اس خواب ہی سے انہوں نے یہ بھی نکال لیا ہے، اسے بھیڑیا کھا سکتا ہے،
وہ ایک لہجے کے لیے بھی یہ نہیں سوچ سکتے کہ اسے بھیڑیا کھا گیا. اب وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ خدائی پروجیکٹ شروع ہو گیا ہے, یہ سمجھ گئے, کیونکہ وہ جو تعویل الاحادیث سکھانا تھا اس کو ظاہر ہے کسی نہ کسی امتحان سے گزار کے ہی سکھانا تھا. اس امتحان کا آغاز ہو گیا ہے. فصبر جمیل, تو اب اچھے طریقے سے صبر کرنا ہے. واللہ المستعان علی ما تصفون, باقی وہ تو اللہ کا پلان ہے, جو تم کہہ رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا رہی ہے, مانگی جا سکتی ہے, جو تم جو ڈسکرپشن دے رہے ہو. وجات سیارتن, یہ منظر بدل گیا, یعنی یہ تو گھر کا منظر بدلا. اب وہ ایک دن کے بعد آیا, دوسرے دن آیا, ساتویں دن آیا, کب آیا؟ قافلہ آیا, وہ کوئی گزرگاہ تھی وہاں سے قافلہ گزرا. وجات سیارتن, وہاں وہ آیا ایک قافلہ, جو ہو سکتا ہے یمن سے مصر جا رہا ہو یا کوئی بہرحال اس علاقے سے اس قافلے کا گزر ہوا. فارسلوا واردہم, انہوں نے بھیجا اپنا وارد. ابھی وہاں بیس الورد المورود ہم نے پیچھا, گھاٹ جو ہوتا ہے, تو گھاٹ یعنی پانی کا گھاٹ, اس گھاٹ کے اوپر جو پانی بھرنے جاتا ہے وہ وارد, یعنی جو ادھر وارد ہوتا ہے, تو وہ جا کے وہ گیا پانی بھرنے والا. واردہم فادلا دلوا, اس نے اپنا ڈول ڈالا پانی نکالنے کے لیے, پانی اس میں. اب جو ڈول سے واپس اس نے کھینچا تو پانی کی جگہ جو ہے نا یوسف علیہ السلام اس کے ساتھ جو ہے لٹکے ہوئے آ گئے. قال یا بشرا, اس نے سارے قافلے والوں کو کہا, اوئے بڑی خوشی کی بات ہے, ھذا غلام, یہ تو ایک لڑکا ہے جو ہمارے ہاتھ لگ گیا ہے. وَسَرُّوهُ بِضَاعَةً, اور اس کو انہوں نے چھپا لیا مال تجارت سمجھتے ہوئے کہ اس کو بھی بیچیں گے جا کے, تو اپنے سامان میں چھپا لیا. واللہ علیم بما یعملون, جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ جانتا ہے, اللہ کو سب معلوم ہے. اب دیکھیں نا, مصر جانے کا انتظام ہو گیا یا نہیں ہو گیا, اور انہوں نے تجارت کا سامان سمجھ کے اپنے پاس رکھ لیا. اصل میں تو اللہ کا منصوبہ تھا کہ اس نے مصر پہنچنا ہے. اللہ اپنا کام یوں کرتا ہے, کسی کا ارادہ ہو یا نہ ہو, اس کو کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ فائدہ نظر آتا ہے جس کے لیے وہ کام کر گزرتا ہے. یہ کوئی ایک مثال تھوڑی ہے, یعنی موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے پالا, منصوبہ کس کا تھا؟ اللہ کا تھا. فرعون کس مقصد کے لیے پال رہا ہے, وہ اس کا اپنی کوئی سوچ ہوگی. تو یہ چیزیں اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے کام کرتے ہیں. یہ جو تکوین ہے اللہ کی, اس کے آگے کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا. اس کے لیے اسباب جمع کرنا اللہ کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا. وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ وَشَرَاهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ. اس جملے کے بارے میں ایک خیال یہ ہے کہ وہ اس کے بھائی پھر آ گئے, انہوں نے آ کے قافلے والوں کو بیچا, لیکن یہ کہ جس سیاق و سباق میں معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے چھپا لیا اپنے سامان میں, اور انہوں نے جا کے مصر میں بیچا, قافلے والوں نے بیچا. وَشَرَاهُ, انہوں نے اسے بیچ دیا, بِثَمَنٍ بَخْسٍ, چند سکوں کے عوض, بہت محدود, یعنی اس کی جو قیمت تھی اس سے بہت کم قیمت پر بیچ دیا. دراہم معدودہ, تھوڑی سی جو ہے نا اس کی گنتی کی چوانیوں کے عوض بیچ دیا. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ, اور وہ اس سے چاہتے بھی تھے جلدی جان چھوٹ جائے. اصل میں جو اس طرح کا وہ ایک محاورہ ہے نا ہمارے ہاں, چوروں کے کپڑے ڈانگوں کے گز, یعنی جو شے آپ کے ہاتھ مفت لگی ہو تو وہ پھر آپ اس کی قیمت تھوڑی وصول کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں جتنی جلدی پیسے کھڑے کرو نکلو. موبائل بھی بہت سستا ملتا ہے چور بازار سے. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ. اب یہ ایک اور منظر ہے, وہ جس بندے نے وہاں سے خریدا, وہ جب اپنے گھر لے کے آیا, وہ بہت بڑا گورنمنٹ کا عہدیدار تھا اس وقت کا, وہ وزیر مملکت کو سمجھ لیجئے جو بھی, یا وزیر خزانہ جو تھا. اس نے آ کے کہا, جس نے خریدا, من مصر میں, لِمْرَأَتِهِ, اپنی بیوی سے آ کے کہا, اکرمی, اس کو اچھی طرح رکھنا. یہ یعنی اس کو نوکر چاکر سمجھ کے نہیں, بہت اکرام کے ساتھ, عزت وقار کے ساتھ اسے رکھنا. مسواہو, اس کو ٹھکانہ دینا. عسیٰ ینفعنا, امید ہے کہ یہ ہمیں نفع دے گا. اس کے جو بھی وجہ سے ہوتا ہے نا, ہوا نار بروا کے چکنے چکنے پات, تو اندازہ ہے کہ یہ بہت اچھے ہمیں مول دے جائے گا. او نتخذہ ولدا, یا اگر بہت ہی اچھا نکلا تو وہ کہتے ہیں ان کی اولاد نہیں تھی تو ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں گے, اپنی اولاد بنا لیں گے. اب یہ سارا جو سین چلا ہے, اب یہ وہ کنکلوڈنگ ریمارکس آئے. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ, اس طرح ہم نے یوسف کے لیے ٹھکانہ کر دیا, سامان کر دیا یوسف کے لیے, فی الارض, زمین میں. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ, تاکہ ہم اسے احادیث کی باتوں کی تہ تک پہنچنے کا علم سکھا دیں. اب ظاہر ہے یہ اتنے بڑے آدمی کا گھر ہے, یہاں بڑی بڑی میٹنگز ہوتی ہیں, دعوتیں ہوتی ہیں, اعلیٰ ریاست کے عہدیدار یہاں پہ آتے ہیں, تو وہ اس لیول کی جو ہے نا ایٹیکیٹس وہ وہاں پہ سیکھے گا اور ڈپلومیسی سیکھے گا. اچھا, یہ ایک سوال آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ یہ جو بنی اسرائیل یہاں پہ آئے تھے
تو یہ بعد میں مصر کے جو حکمران ہیں ان کے دشمن کیوں بن گئے تھے؟ یہ 300 سالوں میں یہ ساری کہانی ہو گئی تھی۔ تو مسئلہ یہ تھا کہ یہ جو اس وقت بادشاہ تھے یہ مصر کے مقامی لوگ نہیں تھے۔ جیسے ہندوستان میں انگریز آ کے حکمران بن گئے تھے تو یہ اکساس کنگز کہلاتے ہیں، چروائے بادشاہ۔ یہ کہیں گئے کوئی یعنی چروائے تھے یہ بنیادی طور پہ، تو وہاں پہ مصر کے حالات کوئی مخدوش تھے تو انہوں نے قبضہ کر لیا، انہوں نے بادشاہی قائم کر لی اور سن آف دا سوائل کو غلام بنا لیا۔ وہ قبطی تھے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد یعنی یہ اس کے بعد یہ یوسف علیہ السلام والا یہ واقعہ ہوا، 100-150 سال ان کا اچھا گزرا ہے وہاں پہ۔ پھر وہاں پہ ایک نیشنلسٹ ریولوشن آیا ہے اور وہ جو وہاں کے لوکل تھے انہوں نے قبضہ کر لیا۔ تو جو بادشاہوں کے ساتھ کیا ہوگا وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو جو ان کے حمایتی تھے یا جو ان کے لاڈلے تھے یا بلیو آئیڈ تھے وہ بنی اسرائیل تھے، تو بنی اسرائیل کو بھی پھر انہوں نے تختہ مشق بنانا شروع کیا۔ یہ جو آل فرعون تھے یہ قبطی تھے، یہ مقامی لوگ تھے، لیکن یوسف علیہ السلام جس دور میں وہاں پہ گئے ہیں یہ باہر کا بادشاہ تھا۔ واللہ غالب علی امرہ، اللہ تعالیٰ اپنے امر پر، اپنے جو بھی وہ کام کرتا ہے اس پر غالب ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت نہیں جانتی۔ بس یہاں رک کے ایک بات یہ سمجھ لیجئے، اس دنیا کے خاتمے سے پہلے اللہ نے کل روئے ارضی پر اپنا دین غالب کرنا ہے، یہ اللہ کا منصوبہ ہے۔ اب وہ کیسے کرے گا؟ وہ ایسے کر سکتا ہے، کس سے کیا کام لے گا وہ لے سکتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی ہرا نہیں سکتا، اللہ کا منصوبہ ناکام نہیں ہو سکتا۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب وہ اپنی شدت کو پہنچا، آتَيْنَاهُ حُکْمًا، ہم نے اسے حکمت بھی دی، وَعِلْمًا، اور علم بھی دیا، سمجھ بھی دی، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم نیکوکاروں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اب ایک اور سین آ گیا، دنیا میں امتحان نہیں ختم ہوتے۔ وہ کیا ہے جی، ایک دریا سے پار پہنچا تو میں نے دیکھا مطلب ایک اور دریا کا سامنا تھا مجھ کو، تو یہ جو ہے نا، یہ ایک دریا ختم ہوتا ہے تو دوسرا دریا آگے آ جاتا ہے۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، جس عورت کے گھر میں وہ قیام پذیر تھے یا رہ رہے تھے، رہائش پذیر تھے، اس نے انہیں اپنے آپ سے بے قابو کرنے کی کوشش کی۔ گویا انسان کے جذبات تو ہوتے ہی ہیں، لیکن یہ کہ آدمی قابو کر کے رکھتا ہے۔ اب کوئی ایسی سچویشن پیدا ہو گئی کہ جس میں گویا وہ بے قابو ہونے کا امکان زیادہ بڑھ گیا، تو اس نے یہ اٹیمپٹ کی ان کو اپنے آپ سے بے قابو ہونے کی۔ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، اور اس نے دروازے بند کر دیے۔ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، اور اس نے کہا آؤ جلدی کرو۔ اب یہ بالکل آخری معاملہ ہے، اس سے پہلے اس نے کتنی اشاروں میں، کنایوں میں، مختلف انداز میں وہ کیا ہوگا، لیکن یوسف علیہ السلام نے کوئی توجہ نہیں دی، تو اب اس نے یہ بالکل آخری حربہ استعمال کیا۔ قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوای، میرے رب نے مجھے بہت اچھی طرح یہاں پہ رکھا ہے۔ اب اس سے مراد وہ جو عزیز مصر ہے وہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے مجھے بہت اچھا یہاں پالا پوسا ہے، میں اس کے گھر ڈاکہ ڈالوں، عزت پر حملہ کروں، یہ ایک شکر گزار بندے کی سوچ کے خلاف ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، جہاں تک اس رب کا تعلق ہے وہ ایسے ظالموں کو، ناانصافوں کو کہ جو ان کے محسن ہوں، ان کے عزت پر ہاتھ ڈالیں، ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فلاح نہیں ان کا بھلا نہیں کرتا۔ وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، اس نے تو ٹھان ہی لی تھی، اس نے تو پکا ارادہ کر لیا تھا یوسف علیہ السلام کو اپنے دام فریب میں الجھانے کا۔ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، وہ مائل ہوتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ چکا ہوتا۔ پہلے وہ بات آ چکی ہے، ہم نے اس کو علم و حکمت دے دیا تھا، تو وہ جس لیول سے چیزوں کو دیکھ رہے تھے، وہ زلیخا یا جو بھی اس کا نام ہے، بیگم عزیز مصر، وہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ کذالک لنصرف عنہ السوء، اس طرح ہم نے اس سے برائی کو دور کر دیا، والفحشاء، اور بے حیائی کو، انہ من عبادنا المخلصین، وہ ہمارے چنیدہ لوگوں میں سے تھا۔ شیطان کا داؤ چنیدہ لوگوں پر نہیں چل سکتا، وہ ان لوگوں میں سے مخلص، ایک مخلص ہوتا ہے جس نے خود اپنا آپ اللہ کے لیے خالص کیا ہو، ایک مخلص ہے جس کو اللہ نے اپنے لیے خالص کر لیا ہو، تو وہ تو مخلص تھا، ان لوگوں میں سے تھا۔ واستبق الباب، دونوں بھاگے دروازے کی طرف۔ اب ظاہر ہے وہ اس سے جان چھڑانے کے لیے بھاگے اور یہ جو ہے انہیں پکڑنے کے لیے دوڑی۔ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ، اسی کشمکش میں ان کی قمیض ان کے پیچھے سے حصے سے پھٹ گئی۔ وَأَلْفَ يَا سَيَّدَهَا، دروازہ انہوں نے کھول لیا اور دونوں نے پایا اس کے سردار کو، سیدہا، اب یہ وہ والا سید نہیں ہے جو ہمارے سید ہوتے ہیں، مطلب یہ کہ جو اس کا باس یا وہ خامد ہے یا شوہر ہے، سردار ہے جو گھر کا مالک ہے، اس کو انہوں نے پایا دروازے پر۔ لدل باب، دروازے کے سامنے کھڑا ہے۔ اب اس کو کیا پڑی تھی؟ وہی بات، اللہ تعالیٰ کا منصوبہ ہے،
اس کی کوئی چابی گھر رہ گئی، کوئی فائل رہ گئی، کوئی خط رہ گیا، کوئی مور رہ گئی، کچھ رہ گیا تھا جو جاتے ہوئے یاد آیا، جس کے لیے وہ پلٹ کے واپس آیا، یہاں پہ یہ کام چل پڑا تھا۔ قالت ما جزاء من اراد باہلک، اب یہ اس عورت نے جو ہے نا کروٹ جو ہے نا وہ بات کو گھمایا، اس کو ٹویسٹ دیا، یعنی اس نے بات اپنے پہ نہیں آنی دی۔ ظاہر جو کچھ تھا، سرکمسٹانشل ایویڈنس جو تھے وہ تو اس کے خلاف جا رہے تھے، لیکن اس نے کلٹی ماری، اس نے کہا ما جزاء من اراد باہلک بسوء، اس کی کیا سزا ہے جو تمہارے گھر والوں کے بارے میں بری نیت، برا ارادہ رکھے، برائی کے ساتھ ہاتھ چلائے، الا ان یسجن، سوائے اس کے کہ اسے جیل دی جائے، او عذاب علیم، یا دردناک عذاب سے دوچار کیا جائے۔ یہ کوئی تاریخ میں کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے جو اس طرح ہوا ہے، ایسے بہت سے کیس ہوتے ہیں کہ وہ کرے کوئی بھرے کوئی الزام۔ اب ظاہر ہے کوئی نوکر چاکر ہے تو اس کو کوئی کیسے سوچ سکتا ہے کہ بھئی یہ مجبور ہوا ہے۔ قال ہی راودتنی عن نفسی، یوسف علیہ السلام نے اپنی عزت کی خاطر آرگو کیا، انہوں نے کہا اس نے مجھے میرے جی سے بہلانے کی کوشش، پھسلانے کی کوشش کی ہے۔ وشاہد، اب یہ بات بڑی تو وشاہد شاہد من اہلہا، تو اس کے اپنے گھر والیا، اس کے رشتہ داروں میں سے کسی بزرگ نے، کسی حکیم دانا انسان نے ایک بہت ہی وہی ڈپلومیٹک طریقے سے بات سامنے رکھ دی۔ ان کان، اس نے کہا ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر تو اس لڑکے کی یعنی یوسف علیہ السلام کی قمیص پھٹی ہوئی ہے سامنے سے، آگے کی طرف سے، فصدقت، تو یہ عورت سچ کہتی ہے، یعنی اسی نے حملہ کیا ہے، وہو من الکاذبین، اور وہ جو کہتا ہے نا کہ عورت نے مجھے پھسلایا ہے وہ غلط ہے، وہ جھوٹا ہے، یہ عورت سچی ہے۔ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ، لیکن اگر اس کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، فَكَذَبَتْ، یہ عورت جھوٹی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، وہ سچوں میں سے ہے۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ، جب انہوں نے دیکھا قمیص کو، قُدَّ مِنْ دُبُرٍ، کہ وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ، تو وہ جو عزیز مصر صاحب تھے انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ تمہاری جو چالیں ہوتی ہیں نا، قیدکن، قید، یہ تمہاری وہ سازشیں اور قیدیں اور فریب ہیں جو تم عورتیں کرتی ہو، ان قیدکن عظیم، تمہارے فریب بہت بڑے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ اس کو جنرلائز کر دیا لوگوں نے کہ ساری یہ عورتیں فریب کرتی ہیں، اور خدا کا خوف بندے کو کرنا چاہیے۔ عورتیں نبیوں کی بیویاں بھی گزری ہیں، عورتیں بہت نیک صدیقائیں بھی گزری ہیں، حضرت مریم جیسی بھی عورتیں ہوئی ہیں۔ یہ ان عورتوں کا ذکر ہے جو خبیث عورتیں ہیں، یہ طیب عورتوں کا ذکر نہیں ہو رہا ہے یہاں، ساری عورتیں ایسی نہیں ہوتی، خبیث عورتیں ایسی ہوتی ہیں۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، تو یہ جیسے خبیث عورتیں ہوتی ہیں ویسے ہی ان کے خبیث ساتھی بھی ہوتے ہیں، تو اگر ساری خبیث ہوتی ہیں تو پھر مرد بھی، تو کچھ جو ہے نا بندے کو تیر چلانے سے پہلے آگے بھی دیکھ لینا چاہیے کہ کس کس کو جا کے یہ نشانہ بنائے گا۔ یوسف عارض عن ھذا، اچھا یہ بھی پتہ لگتا ہے، کہتے ہیں نا بندے نے غیرت میں آ کر تو یہ کر دیا تو وہ کر دیا، پھر کہتے ہیں یہ جاہل لوگ اس طرح کی غیرت کرتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے مصر میں بھی یہ جہالت ختم ہو چکی تھی، لوگ بہت سویلائز تھے، جو ہے نا کلچرڈ اور اویئر تھے، لہذا اس نے جو خامد صاحب ہیں، ظاہر ہے یہ وہ رولنگ ایلیٹ ہے وہاں کی، اور اشرافیہ ہے جو آپ کہتے ہوتے ہیں، اور یہ کہ وہاں کی بیگمات ہیں، تو ان کے ہاں جو بھی کلچر میں جو چیزیں رواج پا چکی ہیں برداشت تو کرنی پڑیں گی۔ تو وہ اس عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام سے کہا یوسف عارض عن ھذا، کہ تم اس اعراض کرو، بس چھوڑو، مٹی پاؤ، یعنی وہ چودھری شجاعت صاحب ابھی نہیں پیدا ہوئے، پہلے بھی ہوتے تھے، مٹی پاؤ اس پر۔ واستغفری لذنبک، اور اپنی بیوی سے کہا کہ تم نے جو گناہ کیا ہے نا اس پر استغفار کرو، یعنی معافی طلب کرو اس سے، یعنی سوری کہو، اور بس کیا اتنا ہی بہت ہے۔ ان کنت من الخاطئین، غلطی تمہاری ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ ہے ٹوٹل ڈراپ سین، یعنی وہ رنگے ہاتھوں پکڑی گئی، ثابت بھی ہو گیا، کیس بھی ثابت ہو گیا، لیکن یہ کہ عدلیہ وہاں کی بھی کوئی ہماری طرح ہی کی تھی شاید۔ ان کنت من الخاطئین وقال، اچھا یہ تو منظر ایک ہو گیا، دوسری طرف بات تو نکل گئی، شہر میں پھیل گئی، وہ تو نہیں رکی، اب وہ جس سرکل میں وہ گھومی وہاں کی عورتوں میں یہ بات آئی، وقال نسوۃ فی المدینہ، شہر کی باقی بیگمات نے کہا، امراۃ العزیز، یہ جو عزیز کی بیوی ہے، تو راود فتح عن نفسہ، اس نے اپنے نوکر یا غلام کو اس کے جی سے ورگلانے کی کوشش کی ہے، قد شغفہا حبا، وہ اس پہ فریفتہ ہو گئی ہے، پاگل ہو گئی ہے، دیوانی ہوئی پڑی ہے اس کی، انا لنراہا فی ضلال مبین، ہم اسے کھلی گمراہی میں دیکھتی ہیں، آگے جا کے پتہ لگ جائے گا ہیں ساری ایسی، تو یہ پھر کیا بات کر رہی ہے؟
مطلب یہ کہ بندہ اپنا سٹیٹس دیکھتا ہے، سٹینڈرڈ دیکھتا ہے. میں غلامی ملا تھا اس کو. کو اپنے لیول کا بندہ ہوتا تو پھر تو خیر وہ وہاں کے رسم و رواج کے عین مطابق پھر تو خیر تھی. یہ جو غلام کے ساتھ اس کا معاملہ ہو گیا نا، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بڑی نادانی کی بات ہے جو کر رہی ہے. فلما سمیت بمکرہن، جب اس نے سنا کہ یہ تو باقاعدہ ایک پلان مطلب سازش کیا، ظاہر ہے ایک ضد بھی ہوتی ہے نا، حسد بھی ہوتا ہے. ایک بڑے آدمی کی بیگم ہے، خاتون اول ہے، تو باقی پسند کریں گی کیا؟ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ بھئی جو ہے نا وہ ہٹے، اس کی جگہ میں آؤں. تو انہیں موقع ملا اس کے خلاف ایک سازش، ایک پروپیگنڈا کرنے کا. جب اس نے سنا ان کے مکر کو، یعنی یہ ان کی ایک سازش تھی، جان بوجھ کے اس کی جو ہے نا کریکٹر اسیسینیشن کرنے کی کوشش کر رہی تھی. اس نے کیا کیا؟ ارسلت الیہن، ان کی طرف ایک دعوت نامہ بھیجا. وآتدت لہن متکئا، اور ان کے لیے ایک مجلس سجائی. وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ، ہر ایک کے ہاتھ میں اس نے ایک چھری بھی پکڑا دی، جیسے چھری کانٹا رکھتے ہیں تو اس نے دے دی. وقالت اخرج علیہن، جب پورا اہتمام ہو گیا، پھل فروٹ دسترخوان پہ رکھے ہوئے ہیں، چھریاں بھی ہیں، لوگ اپنے پھل خود جو ہے کاٹ کاٹ کے کھا رہے ہیں، تو اب اس نے کہا یوسف علیہ السلام کو کہ ذرا آؤ، ذرا جلوہ دکھاؤ. فلما رأینہ اکبرنہ، جب انہوں نے ان کو دیکھا انہیں بہت بڑے نظر آئے. بڑے نظر آنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جو ہے نا ان کا حسن، ان کی خوبصورتی، وہ انہیں بہت جو ہے نا گھائل کر گئی. وقطعن ایدیہن، انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے. اور یہ اس کے اندر جو ہے نا ارادہ شامل ہے. یہ قطعنا جو تقطیع ہوتا ہے نا، جیسے تعلیم ہے، اعلام تو ہو جاتا ہے، کسی نے آپ کے دل میں کوئی بات ڈال دی، کوئی آپ کے اوپر کوئی شے خیال مضامین جو ہے نا غیب سے آ گئے. تعلیم تو باقاعدہ محنت کر کے دی جاتی ہے اور محنت کر کے حاصل کی جاتی ہے. یہ باب تفعیل کا خاصہ ہے کہ اس کے پیچھے ارادہ شامل ہوتا ہے. تو وہ قطعنا ایدیہن، یعنی انہوں نے جان بوجھ کے ہاتھ کاٹے، یہ مطلب ہوگا. اور جو منصوبے کے مطابق کاٹے. وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ تو بشر ہے ہی نہیں، یہ تو کوئی ما فوق الفطرت جو ہے نا. وہ جیسے ہم وہ جائیں نا آپ ادھر یہ جو ناران اوپر وہ جو جھیل ہے سیف الملوک، تو وہاں ایک بابا جی قصہ ایک سناتے ہوتے ہیں، پری آئی تھی تو دیو آیا تھا تو یہ ہوا تھا تو وہ ہوا تھا. تو انہوں نے بھی کوئی ما فوق الدیو مالائی قسم کی کوئی شے انہوں نے قرار دیا. ما ھذا بشرا، یہ بشر تو ہے ہی نہیں. ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بہت ہی عزت والا فرشتہ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہاتھ کاٹنے کا کیا مطلب تھا. تو اب آپ تصور کریں، ویسے یہ تو اپنے خیال پہ اللہ نے چھوڑ دیا ہے. تو وہ فرض کریں ایک کا ہاتھ کٹا، تو اس کے لیے فرسٹ ایڈ کا بندوبست کون کرے گا وہاں؟ تو جب اتنی قربت دیکھا ایک کی ہو گئی ہے تو دوسری کا کیوں نہیں کٹے گا؟ یہ ہے جس کی طرف یہاں یعنی ہر ایک کا جو ہے نا معاملہ وہ ہو گیا کہ کسی طرح یوسف کا قرب حاصل ہو سکے. ان ھذا الا ملک کریم قالت فذلکن الذی لمتن. اب وہ بیٹھی دیکھ رہی ہے تماشا، اور جب یہ سب ہو چکا تو اس نے کہا سنو، یہ ہے وہ ہستی کہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی. تم کہتی تھی نوکر ہے، غلام ہے، سٹیٹس نہیں دیکھا. اب سمجھ آئی؟ وہ ہم جو کہتے ہیں نا بنیے کا بچہ کچھ دیکھ کے ہی گرا ہوگا، تو میں اگر گری ہوں تو ایویں نہیں گری ہوں. یہ دیکھو لمتن فی، جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی. وَلَقَدْ، اب یہاں پہ جب اس نے دیکھا نا مجلس تو لوٹ لی اس نے، یعنی میں نے ٹھیک کیا، اور یہ کہ یہ بالکل میرا جائز فعل ہے. اگلی بات بھی کہہ دی. اور اس سے آپ اس مجلس کے رنگ کا اندازہ لگائیں، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہاں کا ویلیو سٹرکچر کیا ہے. اگر وہ سمجھتی ہے برائی کی بات ہے تو کیوں کہتی ہے بات؟ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، میں نے اس کو اس کے جی سے ورگلایا ہے. فَاسْتَعْصَمَ، لیکن اس نے اپنے آپ کو بچا لیا، اس نے کوئی پیشقدمی نہیں کی. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ، لیکن جو اس نے وہ نہ کیا، مَا آمُرُهُ، جس کا میں نے اسے حکم دیا ہے، لا یسجنن ولا یکونن من الصاغرین، یہ لازماً جیل ڈالا جائے گا اور یہ ذلیلوں میں سے ہو جائے گا. دھمکی بھی دے دی، اعلان بھی کر دیا مستقبل کا کہ یہ کروا کے چھوڑوں گی، نہیں چھوڑوں گی اس کو. قال رب سے، اب حضرت یوسف علیہ السلام آپ سوچیں کہ وہ تو ہر طرف مطلب ایک انار 100 بیمار والی صورت بن گئی. تو انہوں نے کہا قال رب، اے میرے رب، السجن احب الی مما یدعوننی الی، وہ جو جیل ہے وہ میرے لیے بہت بہتر ہے اس چیز سے جس کی طرف یہ ساری مجھے بلا رہی ہیں. اب ایک بلا نہیں ہے، ہر طرف وہی آگ بھڑک اٹھی ہے.
وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر ان کی یہ تدبیر، ان کے یہ منصوبے تو نے مجھ سے نہ پھیرے، أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، میں ان کی طرف مائل ہو ہی جاؤں گا. آخر انسان ہے تو بربنائے طبع بشری کبھی کا پتہ مائل ہو جاؤں. وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور اگر ایسا ہو گیا تو میں تو نادانوں میں سے ہو جاؤں گا. فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، تو ان کے رب نے ان کی یہ بات سن لی. فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، ان سے ان کی جو بھی چال تھی اس کو پھیر دیا. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک اللہ تعالیٰ ہی سننے والا جاننے والا ہے. ثُمَّ بَدَا لَهُمْ، اب یہاں پہ بھی نوٹ کریں، بظاہر امتحان ہے، اس امتحان کے بغیر جیل میں ان سے ملاقات نہیں ہو سکتی جن سے ملاقات ہوئی ہے، اور وہ ملاقات نہ ہوتی تو بادشاہ تک ایکسس نہیں ہو سکتی تھی، تو بادشاہ تک ایکسس نہ ہوتی تو جو بعد میں عہدہ ملا ہے وہ مل نہیں سکتا تھا. فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ، پھر وہ جو وہاں کے معتبر لوگ تھے یا جو بھی وہاں کے بڑے تھے فیصلہ ساز، پھر ان پر یہ حقیقت کھل گئی جب انہوں نے کچھ نشانیاں دیکھ لی. کیا؟ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ، کہ وہ اسے جیل میں پھینک دیں ایک وقت تک کے لیے. اس کا مطلب کیا؟ ہر گھر میں مطلب وہ انہیں محسوس ہو رہا ہے کہ خیالات کہیں اور ہیں، بندہ سوچ کچھ رہا ہے تو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے، تو کچھ نشانیاں ان پر کھل گئیں کہ مسئلہ ایک ہی ہے. تو جب تک آپ اسے نظروں سے اوجھل نہیں کرو گے مسئلہ حل نہیں ہوگا، تو اسے نظروں سے اوجھل کرنے کے لیے اسے جیل میں ڈال دو. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اب وہ جیل چلے گئے، وہاں ان کے ساتھ جیل میں دو جوان لوگ اور داخل ہوئے، جیل میں آئے. قَالَ أَحَدُهُمَا، کچھ وقت گزرا ہوگا، اس کے بعد ایک نے کہا، إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں. وَقَالَ الْآخَرُ، دوسرے نے کہا میں نے بھی خواب دیکھا ہے، إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا، کہ میرے سر کے اوپر روٹیاں ہیں جو میں نے اٹھائی ہوئی ہیں، تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ، جن میں سے پرندے کھا رہے ہیں. نبنا بتاویلہ، یہ جو خواب ہم نے دیکھے ان کی تعویل، ان کی تعبیر آپ ہمیں بتائیں. انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو نیکوکاروں میں پاتے ہیں، سمجھتے دیکھتے ہیں. یہ ہے کریکٹر کہ جیل میں بھی انہیں لگتا ہے کہ یہ آدمی نیک آدمی ہے، اس کے سامنے اپنا خواب پیش کرتے ہیں. قال لا یاتیکما طعام، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تم کھانا کھاتے ہو نا، ترزقان ہی، جو تم رزق کھاتے ہو وہ تو کھانا تمہارے پاس نہیں ہے. ظاہر ہے جیل ہے، وہ وقت پہ کھانا آئے گا. وہ بی گریڈ کے تو یا اے گریڈ کے قیدی تو نہیں تھے نا، سی گریڈ کیٹیگری کے تھے، تو وہ ان کو تو کھانا ٹائم پہ ملے گا، مرضی کا تو نہیں ملے گا. تو وہ کھانا جو تم روزانہ کھاتے ہو وہ جو اپنے وقت پر وہ نہیں آئے گا تمہارے پاس. الا نبأتکما بتاویلہ قبل ان یاتیکما، لیکن یہ کہ میں تمہیں تمہارے ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا اس سے پہلے کہ وہ کھانا تمہارے پاس آئے. یعنی ابھی فوری نہیں بتاتا، میری بھی کوئی بات سن لو نا، تم آئے ہو میرے پاس تو چلیں میں بھی اپنی بات تمہیں سنا دیتا ہوں، پھر اس سے پہلے میں تمہیں وہ تعبیر بھی بتا دوں گا. اب ہے وہ اصل بات جو ان کے سامنے رکھی. ذالکما مما علمنی ربی، یہ جو علم ہے نا جس کی وجہ سے تم میرے پاس آئے ہو، یہ مجھے میرے رب نے سکھایا ہے، اس کی تعلیم اس نے مجھے دی ہے. انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کے وہ منکر ہیں. واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور میں نے پیروی اختیار کر لی ہے اپنے آباء و اجداد یعنی ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے طریقے کی. ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، اور ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی بھی شے کو شریک ٹھہرائیں. ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ کا ہمارے اوپر بہت بڑا فضل ہوا ہے. وعلی الناس، سارے لوگوں پر یہ فضل ہے. کتنے خداؤں کو پوجو گے، ایک اللہ ہے اس کے ہو جاؤ. ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن لوگوں کی اکثریت شکر گزار نہیں بنتی. یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. ذرا خود سوچو کہ رب کی جمع ارباب، یعنی ایک سے زیادہ باسز یا مالک، وہ بہتر ہیں متفرقون جو مختلف بھی ہوں، یعنی ان کے آپس میں بھی تھوڑی بہت جو ہے نا وہ فرق ہو، یا ایک اکلوتا واحد اکیلا زبردست خدا، وہ بہتر ہے. اب یہ تو چونکہ بادشاہ کے دربار سے آئے ہوئے تھے، انہیں اندازہ بھی ہے جو کچھ بیوروکریسی میں ہوتا ہے، جو کچھ ملازمتوں میں ہوتا ہے، جب آپ کو دو کے آگے جواب دینا پڑے تو بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. تو ان کو سامنے یہ رکھا، ایک بہتر ہوتا ہے یا ایک سے زیادہ بہتر ہوتے ہیں. ما تعبدون من دونہ، جن نہیں عبادت کرتے تم یا پکارتے یا مدد مانگتے تم جن سے،
وہ نہیں ہے الا آسمان مگر محض نام ہے، سمیتموہا انتم آباؤکم، جو تم نے اور تمہارے ماں باپ نے رکھ لیے ہیں، ما انزل اللہ بہا من سلطان، ان کے لیے اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری ہے، ان الحکم الا للہ، حکم دینے کا اختیار اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے، ہمارا اللہ تعبدو الا ایہ، اور اس نے حکم یہ دیا ہے، بڑا حکم یہ ہے اس کا سب سے بڑا، کہ کوئی بندگی نہیں ہوگی کسی کی سوائے اس کے، عبادت کے لائق سے کوئی ہے، ذالک الدین القیم، اور یہ سیدھا دین ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کی اکثر نہیں سمجھتی، یا صاحب السجن، بس یہ واز کیا مختصر، کوئی لمبی ان کو جو ہے نا پریشانی میں مبتلا نہیں کیا، کیونکہ تو انہیں اپنی پڑھی ہے کہ خواب کی تعبیر کیا ہے، درمیان میں یہ اپنی بات تھوڑی سی بتائی حکمت کے ساتھ، اب ان کو ان کا جو مسئلہ جو لے کے آئے تھے اس کا جواب دیا، یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیو، اما احدکما، جو تم میں سے ایک ہے، فیسقی ربہ خمرہ، وہ اپنے رب کو، یہاں رب کا مطلب کیا ہے؟ مالک، یا یہی خیال ہے کہ وہ بادشاہ کا ساقی تھا، کوئی ہو گیا ہوگا پیالہ چھلک گیا، بادشاہ پہ پانی وہ گر گیا ہوگا، کیا ہوا، وہ جیل چلا گیا، تو وہ فیسقی ربہ خمرہ، وہ اپنے بادشاہ کو دوبارہ جو ہے نا وہ اپنی سابقہ ذمہ داری پہ بحال ہو جائے گا اور وہ معاف کر دیا جائے گا، وَأَمَّا الْآخَرُ، اور جو دوسرا ہے، فیوسلب، وہ سولی دیا جائے گا، فتاکل الطیر، تو اس کے سر سے، مرہ سے ہی اس کے سر سے جو ہے پرندے کھائیں گے، قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، اس معاملے کا فیصلہ کر دیا گیا جس کا تم نے فتویٰ مانگا تھا، جس کا تم نے جواب طلب کیا تھا۔ اب یہ کرنے کے بعد انہیں اپنا خیال آیا، وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا، انہوں نے اس شخص سے کہا جس کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ ان دونوں میں سے یہ نجات پا جائے گا، یعنی اپنی سابقہ ذمہ داری پہ بادشاہ کے پاس چلا جائے گا، اذکرنی عند ربک، میرا ذکر کرنا اپنے رب کے پاس، یعنی بادشاہ کے سامنے۔ اب اس کا یہ دیکھیں یہاں دوسری دفعہ آ رہا ہے، رب بمانا بادشاہ، اپنے رب کے پاس میرا ذکر کرنا، کہ جیل میں ایک ایسا مظلوم بھی پڑا ہوا ہے، ایک غلط الزام لگا کے اس کو جیل میں ڈال دیا ہے، فانساہ الشیطان و ذکر ربہ، تو شیطان نے اس کو بھلا دیا، وہ جو ساقی تھا اس کو بھلا دیا کہ وہ ذکر کرتا اپنے رب کے پاس۔ ویسے بھی جیل کی جو دوستی ہوتی ہے نا، وہ جیل سے نکل کے بس عام طور پہ ختم ہی ہو جاتی ہے، کہاں یاد رہتا ہے، باہر کی اتنی مصروفیت ہوتی ہے۔ فانساہ الشیطان و ذکر ربہ فلبث فی السجن بضع سنین، تو وہ چند سال مزید جو ہے وہ جیل میں رہے۔ جب اللہ کی حکمت میں تھا کہ اب جیل سے نکلیں تو کیا ہوا، دیکھیں اگلا سین آ گیا، اس میں کئی سال لگے تو یہ سین آیا۔ وقال الملک، ایک دن بادشاہ نے اپنے دربار میں کہا، انی ارا سبع بقرات سمان، میں نے دیکھے ہیں خواب میں کہ 7 گائیاں ہیں موٹی، سمان موٹی گائیاں ہیں، یاکلہن سبع عجاف، ان کو کھا رہی ہیں 7 پتلی گائیاں کمزور سی دبلی، وسبع سنبلات خضر، اور میں نے دیکھی ہیں سبز بالیاں 7، واخر یابسات، اور 7 سوکھی بالیاں ہیں۔ یا ایھا الملأ، ذرا پیچیدہ سا خواب ہے، وہ پہلے والا خواب جو یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا وہ تو بہت واضح ہے، یہ ذرا پیچیدہ ہے، 7 گئیاں ہیں موٹیاں، ان کو پتلی گئیاں کھا رہی ہیں، اور سبز جو ہے نا وہ 7 بالیاں ہیں، 7 بالیاں خشک ہیں۔ یا ایھا الملأ، اے میرے دربار والو، افتونی فی رؤیا ان کنتم للرؤیا تعبرون، میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خواب کی تعبیر دینے کے علم سے واقف ہو۔ قالوا اضغاث و احلام، انہوں نے کہا دیکھیے بادشاہ سلامت، یہ کوئی پریشان خیالی معلوم ہوتی ہے، پتہ نہیں رات کو آپ نے بریانی زیادہ کھا لی تھی، کیا ہوا، کوئی پیٹ خراب ہو گیا آپ کا، تو یہ آپ کو اس طرح کے خواب آیا۔ دیکھیں یعنی جو ہوتے ہیں نا یہ تنخواہ یافتہ ٹیکنوکریٹس، ان کو جواب آتا ہو نہ آتا ہو وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں نہیں آتا، لا علم لنا الا ما علمتنا، یہ تو نہیں کہہ سکتے، وہ اگر نہیں بھی آتا تو کوئی اس کا جو کوئی پریزنٹیشن تو دینی ہی دینی ہے، تاکہ بادشاہ سلامت آپ کی پریزنٹیشن پہ مطمئن ہو جائیں، ہاں یہی بات ہے۔ تو اب انہیں وہ تعبیر تو آتی نہیں تھی، تو انہوں نے لمبی گمبھیری ڈالی اس میں، اور کہا جی بادشاہ سلامت یہ پریشان خیالی ہے، یہ کوئی اس طرح کا خواب نہیں ہے جس کی تعبیر کی جاتی ہو، وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، اور یہ جو پریشان خیالی کے خواب ہوتے ہیں نا، ان کی تعبیر سے ہم واقف نہیں ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جو سچا خواب ہوتا ہے نا اس کی کچھ نہ کچھ وہ مطلب وائبز ہوتی ہیں، وہ بندہ پریشان رہتا ہے جب تک اس کی تعبیر نہ ہو، یا یہ کہ ہو سکتا ہے ایک سے زائد مرتبہ آیا ہو، کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور ہوتی ہے کہ وہ پھر بندہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا۔ وقال الذی نجا منہما،
اب وہ دربار میں وہ ساقی صاحب بھی تو موجود تھے جن کے سامنے وہ مسئلہ پیش آیا تھا. اب اسے یاد آئی جب یہ سارے بیکار نکلے, اب اسے یاد آئی. وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ, ایک زمانے کے بعد اسے یاد دوبارہ آئی. اس نے کہا انا انبئکم بتاویلہ, میں تمہیں بتاتا ہوں اس کی تعویل. فارسلون, مجھے بھیجو, یعنی ٹی اے ڈی اے دو نا, ایویں چاہوں مجھے بھیجو. یوسف ایھا الصدیق پہنچ گیا وہاں پہ جیل میں. ظاہر ہے کچھ نہ کچھ پرمیشن بھی درکار ہوگی جیل جانے کے لیے. آج کل تو ہم سب کو پتہ ہے نا ملاقات کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, تو وہ سارا ذہن میں رکھیے. یوسف ایھا الصدیق, اے یوسف. اب دیکھیں جو وہ پرسپشن لے کے گیا یوسف علیہ السلام کے کریکٹر کی, وہ ہے سامنے آ رہی ہے. اے سچے یوسف, افتنا فی سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخری یابسات. 7 موٹی گئیاں ہیں جن کو دبلی گئیاں کھا رہی ہیں, اور 7 سبز جو ہے نا ہری جو ہے نا وہ بالیاں ہیں, اور 7 خشک بالیاں ہیں. لعلی, اس کے بارے میں ہمیں بتائیں. لعلی ارجع الی الناس, تاکہ میں لوٹ کے جاؤں لوگوں کے پاس. لعلہم یعلمون, تاکہ انہیں بھی سمجھ آئے کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہے. اب دیکھیں جو وہ کر کے گیا ہوا تھا یوسف علیہ السلام کے ساتھ, تو انہیں تو کہنا چاہیے تھا اب یاد آئیے. ہم میں سے کوئی بھی ہوتا تو پہلے تو اس کی کلاس لیتا, لیکن نہیں, انہوں نے اس کا ذکر تک کرنا مناسب نہیں سمجھا. ضرورت مند آیا, فوراً جواب دیا, کوئی تمہید بھی نہیں ہے. پہلی دفعہ تو اسے وہ تبلیغ بھی کی تھی نا, یہاں تبلیغ بھی نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب ہے اگر آپ خفا ہوں تو جو اس کا مطلب ہے فوراً حل کریں. جو آپ نے اسے دوسری خیرخواہی کرنی ہے اس کی ضرورت بھی نہیں رہی, وہ بھی ختم ہو گئی. قال تزرعون 7 سنین دابا, فرمایا تم 7 برس تک خوب جم کر فصل اگاؤ گے, کاشتکاری کرو گے, زراعت کرو گے. اگلی بات مزید بتا دی جو خواب میں تھی ہی نہیں. فما اسدتم فذروہ فی سنبلہ, جو تم کاٹو فصل لو اسے اس کی بالیوں میں رہنے دو. الا قلیلا مما تاکلون, سوائے اس تھوڑے کے جو ہر سال تم کھا لیا کرو گے, باقی کو اس کی بالیوں میں محفوظ رکھنا, کیونکہ یہ قدرتی انتظام ہے فصل کو محفوظ رکھنے کا جو اس کے اوپر کور چڑھا ہوتا ہے. ثم یاتی من بعد ذلک سبع شداد, اس لیے کہ اس کے بعد 7 سخت سال آئیں گے, یعنی قحط کے سال آئیں گے. یاکلن ما قدمتم لہن, تم وہ سب کھا جاؤ گے جو ان کے لیے تم نے بچا کے رکھا ہوگا. الا قلیلا مما تحسنون, سوائے اس تھوڑے کے جو تم بیج کے لیے بچا لو گے, باقی سب کھایا جائے گا. ثم یاتی من بعد ذلک عام, پھر اس کے بعد ایک سال آئے گا. فیہ یغاث الناس, جس میں لوگ خوب بارش ان پہ برسائی جائے گی, پلائے جائیں گے, ان پہ مین برسے گا. وفیہ یاسرون, اور خوب وہ نچوڑیں گے بھی, یعنی پھل ہوں گے ان میں رس بھی ہوگا تو وہ کشید کر شراب بھی نکالیں گے. اب وہ واپس گیا, اس نے جا کے بادشاہ کے سامنے بتایا کہ جی یہ تعبیر آئی ہے. وقال الملک, بادشاہ نے کہا ایتونی بہی, اسے میرے پاس لے کے آؤ, وہ جیل میں پڑا کیا کر رہا ہے, میرے پاس لاؤ اسے. فلما جاءہ الرسول قال ارجع الی ربک, جب ان کے پاس وہ آیا ایلچی پیغامبر بادشاہ کا سفیر, انہوں نے کہا واپس جاؤ اپنے بادشاہ کے پاس اور اس سے جا کے کہو فاسألہ, اس سے پوچھو ما بال النسوۃ اللتی قطعن ایدیہن, ان عورتوں کی معاملے کی تحقیق کرو جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے. جب بندہ سچا ہوتا ہے نا, وہ یہ نہیں کہتا میرے کیس پہ مٹی پاؤ, وہ کہتا ہے میرے کیس کی تحقیق کرو. تو یوسف علیہ السلام سچے تھے, انہوں نے کہا نہیں, میں کوئی پبلک آفس ہولڈ نہیں کروں گا جب تک میرے اوپر جو الزام ہے اس کی تحقیق نہیں ہوتی. جاؤ اسے پوچھو, میں جیل سے بھی نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوں, پہلے جاؤ اسے یہ کرو. اب بادشاہ نے بلایا ان کو, عورتوں کو, اور بولا کہ ان ربی بکیدہن علیم, جہاں تک میرے رب کا معاملہ ہے وہ تو ان کی جو بھی چال تھی اس سے واقف ہے. اللہ کے ہاں تو میں بری ہوں, لیکن یہ کہ یہاں دنیا میں بھی اس کی برات ہونی چاہیے. اب بادشاہ نے بلا کے سب کو طلب کیا دربار میں, اور اس نے پوچھا بھی وہی جیسے یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کیا تھا نا, ایسے ہی بادشاہ نے ان عورتوں کے ساتھ بھی کیا. قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ, یہ نہیں کہا کہ معاملہ کیا ہوا تھا اور اس میں یوسف سچا تھا کہ تم سچی تھی. بات یہاں سے اس نے شروع کی بادشاہ نے, تمہارا کیا معاملہ تھا جب تم نے یوسف کو پھسلانے کی کوشش کی تھی اس کی جان سے, یعنی کیس تو پرووڈ ہے. اب تم اپنی جو ہے نا وہ بتاؤ کہ یہ غلط حرکت تم نے کس جذبے کے تحت کی تھی. قلنا حاشا للہ, انہوں نے کہا اللہ کی قسم, ما علمنا علیہ من سوء, ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں پائی ہے, اس کے اندر کوئی اس طرح کا جو ہے نا ہم نے روش نہیں دیکھی. قالت امراۃ العزیز, اب وہ عزیز کی جو بیوی تھی اصل جو وہاں کی ملکہ,
اس نے کہا الآن اب کیا کروں، اب تو بات کھلی گئی ہے، خصخص الحق، حق کھل گیا ہے، ظاہر ہو گیا ہے، اب لہٰذا میں بھی اعتراف جرم کرتی ہوں، انا راودتہ عن نفسہ، میں نے اس کو اس کے جی سے ورگلایا تھا، وانہ لمن الصادقین، وہ سچا ہے، اس پہ جھوٹا الزام تھا، یہ اتنی عرصہ اس نے بے گناہ جیل کاٹی ہے۔ اب یہ یوسف علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ میں نے یہ کیوں کیا سارا کچھ، ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، تاکہ وہ جان لے جو میرا محسن ہے، وہ وزیر جو عزیز مصر ہے، کہ اس کی غیب میں نے اس کے گھر ڈاکہ نہیں ڈالا، میں نے خیانت نہیں کی اس میں، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو رایاب نہیں کرتا، بامراد نہیں کرتا، منزل مراد پہ نہیں پہنچاتا۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، اور میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا۔ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں یہ نہیں کہ مجھے اس طرح کا میں کوئی واقعی فرشتہ ہوں، مجھے کوئی خیال ہی نہیں آتا۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک یہ جو نفس ہے، یہ بہت بڑی نفسیاتی حقیقت ہے جو یہاں پہ بیان کی گئی ہے، یہ جو نفس ہے یہ برائی کی طرف بہت زیادہ راغب کرتا ہے۔ یہ جو ہماری ارجز ہیں، انسٹنکٹس ہیں، ظاہر ہے ان کے اندر تو ایک میلان ہے، وہ ہم نے انسان خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه، جو اس کے اوپر وسوسہ اندازی کرتا ہے نفس، جن چیزوں کی طرف وہ اسے کھینچتا ہے، الا ما رحم ربی، سوائے اس کے کہ جس پر میرا رب رحم فرمائے۔ ان ربی غفور الرحیم، میرا رب بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ وقال الملک، اور کہا بادشاہ نے، ایتونی بہی، اسے میرے پاس لے کے آؤ، استخلصہ لنفسی، میں اسے اپنے لیے خالص کر لوں گا، وہ اب میرا وزیر خاص ہوگا۔ فلما کلمہ، تو جب وہاں پہ یوسف علیہ السلام آئے، ان کی باہم گفتگو ہوئی، بادشاہ نے ان کے ساتھ بات چیت کی، قال انک اليوم لدینا مکین امین، بادشاہ نے کہا آج سے تم ہمارے پاس، تم نے معتبر مقام کے حامل ہو، یعنی تم بہت بڑے، تمہیں ایک عہدہ دیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہو۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض، یہ خود یوسف علیہ السلام نے ڈیمانڈ کی کہ آپ ہمیں عہدہ دے رہے ہیں تو مجھے زمین کے خزانوں کے اوپر مامور کر دیجئے، کیونکہ آگے بہت بحران آنے والا ہے، میں اچھا اس کا انتظام کر لوں گا۔ چنانچہ بات بھی یہ کہ انی حفیظ، پہلی بات یہ ہے کہ میں حفاظت کر سکتا ہوں، علیم، جانتا ہوں اس پورے کام کو کیسے کرنا ہے، میں خیانت کرنے والا نہیں ہوں، حفاظت کرنے والا ہوں، اور علیم، میں جانتا ہوں کہ اہل ہوں کہ میں یہ کام کیسے کروں گا۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے یوسف کو زمین میں تمکن عطا کر دیا، جماؤ اور ٹھہراؤ دے دیا، مقام و مرتبہ دے دیا۔ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، وہ جہاں چاہے رہائش اختیار کرے، مصر میں جو اچھی جگہ لگے وہاں جا کے رہے۔ نصیب برحمتنا من نشاء، ہم اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں جس کو ہم چاہتے ہیں۔ ولا نضيع اجر المحسنین، اور نیکوکاروں کی محنت کو ہم ضائع نہیں کرتے۔ ولا اجر الآخرۃ، یہ تو دنیا کا بدلہ تھا، آخرت کا جو بدلہ ہے، خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ تو بہت بہترین ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور جو پرہیزگار ہوئے۔ اچھا، یہ اب بیچ میں وہ 7 سال اچھے گزر گئے، اس کے بعد قید کے سال شروع ہو گئے، 1-2 سالوں کا غلہ جو ہے نا ان کے پاس بھی رہا ہوگا، اس کے بعد اب انہیں پتہ چلا جی مصر میں غلہ ملتا ہے، باقی ہر طرف قید پڑ گیا ہے، تو اب دور دراز سے لوگ سفر کر کے مصر آ رہے ہیں، اور یہاں سے یوسف علیہ السلام کا حسن انتظام ہے کہ نہ صرف مصر کے لیے غلہ وافر رکھ لیا بلکہ ارد گرد کے لوگوں کے لیے بھی انہوں نے اس کے لیے انتظام کر لیا۔ تو اب دور دراز سے آتے ہیں قافلے، اپنے لیے راشن لے کے جاتے ہیں سال کا۔ ان کے بھائی بھی آ گئے، وجاء اخوۃ یوسف، تو یوسف کے بھائی آئے، فدخلوا علیہ، وہ ان کے پاس پہنچے یوسف علیہ السلام کے پاس، فعرفہم، یوسف نے انہیں پہچان لیا، وہم لہو منکرون، اور وہ اسے پہچان نہیں سکے، وہ تو انہوں نے کنویں میں ڈالا تھا، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم جس کے سامنے پیش ہو رہے ہیں یہ یوسف ہو سکتا ہے۔ ولما جہزہم بجہازہم، جب ان کا سامان انہوں نے بھروا دیا، قال ائتونی باخ لکم من ابیکم، تو انہوں نے کہا جو باپ کی طرف سے تمہارا بھائی ہے، آئندہ جب آؤ تو اسے بھی ساتھ لے کے آنا، مانگا ہوگا نا ان کا راشن بھی دو، ہمارے گھر کے اتنے افراد ہیں، تو پھر انہوں نے کہا کہ آئندہ اسے بھی لے کے آنا۔ الا تراؤن، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین، کہ میں ناپ بھی پورا دیتا ہوں اور مہمان نواز بھی بہت اچھا ہوں، تو تم اس کو ساتھ لانا۔ فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ، اور اگر آئندہ، ساتھ دھمکی بھی دی، اگر آئندہ اسے ساتھ لے کے نہ آئے، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ، تو تمہارے میرے پاس تمہارے لیے کوئی جو ہے نا وہ راشن نہیں ہے، وَلَا تَقْرَبُونَ، اور پھر میرے پاس آنا بھی نہیں، باہر ہی سے جو بھی کام ہے کروا کے چلے جانا، میرے پاس نہیں آنا۔ قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم ابا جان کو
اس بات پر آمادہ کریں ہی گے کہ وہ اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور ہم کر لیں گے، ہمیں بیانیہ بنانا بھی آتا ہے اور اب اس کو نبھانا بھی آتا ہے، ہم کر لیں گے، آپ فکر نہ کریں۔ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ، اور اس نے کہا اپنے خدمتگاروں کو، اجعلوا بذات، یعنی جو نوکر چاکر تھے، یعنی یوسف علیہ السلام نے ان سے یہ کہا اجعلوا بذاتہم فی رحالہم، یہ جو لے کے آئے ہیں نا قیمت جو انہوں نے چکائی، ظاہر ہے کوئی ادھر سے کیا لے کے آئے ہوں گے، کوئی چمڑے ہوں گے، اون ہوگی، اس طرح کی چیز ہی ہو سکتی ہے، تو وہ ان کے سامان کے اندر ہی رکھ دو، لعلہم یعرفونہا، تاکہ یہ اسے پہچانے، اذن قلبوا الی اہلہم، جب لوٹ کے اپنے گھر والوں کے پاس جائیں، لعلہم یرجعون، تاکہ واپس آ سکیں، کیونکہ ان کے پاس اگر زر مبادلہ ہی نہ ہوا اور ڈیفالٹ کر گئے تو پھر کیسے واپس آئیں گے، لہذا ان کو جو ہے نا یہ جیسے ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا ہے 1 ارب اگلے سال دے دینا، تو انہوں نے بھی وہ ان کے اس سامان میں رکھوا دیا۔ فلما رجعوا الی ابیہم، جب لوٹ کے اپنے والد صاحب کے پاس آئے کنعان میں، شام سے، وہ مصر سے شام پہنچے، قالوا یا ابانا، انہوں نے آ کے کہا ابا جی، منع من الکیل، ہم سے روک دیا گیا ہے راشن، فارسل معنا اخانا، تو ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیے، نقتل، تاکہ ہم ایک بھرتی لے کے آئیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور وہی جو یوسف علیہ السلام کے موقع پہ بات کی تھی، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ قال هل آمنوا، یہ ابا جی تھے، یوسف علیہ السلام تو نہیں تھے، لہذا ابا جان نے کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر کہا هل آمنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل، کیا میں تمہارا ایسے ہی اعتبار کر لوں جیسے میں اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں تمہارا اعتبار کر کے ٹھوکر کھا چکا ہوں؟ فاللہ خیر حافظا، نہیں میں تم پر اعتبار نہیں کرتا، اللہ سب سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تمام رحم کرنے والوں میں وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ وَلَمَّا فَتَحُوا، اب جب انہوں نے اپنا متاعہم، جب انہوں نے اپنا سامان کھولا، وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، تو انہوں نے اپنی پونجی کو پایا کہ ان کو لوٹا دی گئی ہے، جو قیمت ادا کی تھی وہ واپس آ گئی ہے۔ قالوا یا ابانا ما نبغي، انہوں نے کہا ابا جان اور کیا چاہیے، هذه بضاعتنا ردت الینا، یہ ہماری پونجی تھی وہ بھی ہمیں واپس لوٹا دی گئی ہے۔ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا، اب ہم جائیں گے تو مزید رسد لے کے آئیں گے، وَنَحْفَظُ أَخَانَا، اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اور ایک بھرتی اضافی بھی لے کے آئیں گے، ایک اضافی آدمی کا راشن بھی لے کے آئیں گے، ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ، یہ بہت آسان راشن لینا ہے، یعنی وہاں سے لینا بڑی سہولت کے ساتھ ہے۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہم لے کے آئیں یہ سردیوں کا گزارا اس پہ نہیں ہوگا، تو یہ بہت تھوڑا ہے، قلیل ہے، یسیر بمانا قلیل، تو ہمیں اس سردیوں سے پہلے ایک پھیرا اور بھی لگا لینا چاہیے۔ قال لنرسلہ معکم حتی توتون موثقا من اللہ، حضرت یعقوب نے فرمایا میں ہرگز اسے تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کو گواہ بنا کر میرے ساتھ ایک پکا عہد نہیں کرتے۔ کیا عہد؟ لتاتوننی بہ الا یخاطب بکم، کہ تم اسے لازماً واپس میرے پاس لے کے آئے گے، سوائے اس کے کہ تم گھر جاؤ، کہیں خود ہی پھنس جاؤ، نہیں تو لازمی لاؤ گے۔ فلما آتاؤہ، اب یہ جو ساری بات ہو رہی ہے نا، یہ یوں سمجھے کہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ جو نبی ہوتے ہیں ان کے جو بھی ایک حس ہوتی ہے، حواس ہوتے ہیں، بہت مضبوط ہوتے ہیں، تو گویا کوئی یعقوب علیہ السلام کو انڈیکیشن ہے کہ کوئی اور سختی آنے والی ہے، کوئی اب ظاہر ہے اجمالاً ہے، تفصیلات اس کی معلوم نہیں ہیں، تو وہ اس بنیاد پر کو جہاں جہاں احتیاط ہو سکتی ہے وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری طرف قدرت کے آگے جو بھی تکوین ہے، تقدیر ہے، اس کے آگے سرنڈر بھی کیے ہوئے ہیں، لیکن جو اسباب کی سطح پر بات ہو سکتے وہ کر بھی رہے ہیں۔ تو پہلا تو ان سے لیا عہد، اور اس کے بعد فرمایا قال اللہ علی ما نقول وکیل، کہ جو ہم نے طے کیا ہے اس پر ہم اللہ کو گواہ بناتے ہیں۔ وقال یا، اب دوسری ترتیب یہ کی، وقال یا بنی یا لا تدخلوا من باب واحد، کیا ہے میرے بچوں ایک دروازے، شہر کے مختلف دروازے ہوتے ہیں نا، شہر پناہ وہ شہر کے جس کو 4 دیواری لگی ہوئی ہو تو اس کے دروازے ہیں جس سے اندر داخل ہوں گے، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا۔ وادخلوا من ابواب متفرقہ، مختلف دروازوں سے داخل ہونا، 12 کڑیل جوان وہ ایک دروازے سے جائیں تو 11 چلیں، وہ کوئی نظر نہ لگ جائے یا کوئی دشمنی کسی کی حسد نہ ہو جائے، علیحدہ علیحدہ دروازوں سے داخل ہونا۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور اللہ کی طرف سے کوئی طے ہے اس میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا، تقدیر کو ٹال نہیں سکتا۔ ان الحکم الا للہ، حکم کا سارا اختیار اللہ ہی کے پاس ہے، علیہ توکل، تو میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، یہ ایک تدبیر ہے جو میں ضرور کروں گا۔ وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، تمام بھروسہ کرنے والوں کو اسی اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ ولما دخلوا من حیث امرهم ابوہم،
جب وہ داخل ہوئے جہاں سے ان کے والد نے ان کو حکم دیا تھا، یعنی ان کی ہدایت کے مطابق مختلف دروازوں سے داخل ہوئے، ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، اور ان کے بس میں نہیں تھا کہ جو اللہ کا کوئی فیصلہ ہو تو اس میں وہ کوئی بھی دخل دے سکیں، کچھ بھی اس کو ٹال سکیں، الا حاجتن فی نفس یعقوب، مگر حضرت یعقوب کے جی میں ایک بات تھی، قضاہا، جس کے مطابق انہوں نے یہ کیا۔ وہ میں کہہ رہا ہوں کوئی چھٹی حص ان کو انڈیکیٹ کر رہی تھی کسی خطرے کا۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، اور وہ بے شک علم والے ہیں جیسے ہم نے ان کو سکھایا تھا، یعنی وہ محض گمان نہیں تھا، اس کے اندر وہ جو بھی انڈیکیشن تھی وہ کچھ بات ٹھیک تھی۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگوں کی اکثریت واقف نہیں ہے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُف، تو جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے بھائی سارے، آوَا إِلَيْهِ أَخَاهُ، انہوں نے اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی، قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ، اور ان پر ڈسکلوز کر دی اپنی آئیڈینٹی کہ میں تمہارا بھائی ہوں۔ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ رنجیدہ ہوں گے، پتہ نہیں آتے ہوئے کتنا ستایا ہوگا، تو ان کو خوشخبری دینے کے لیے بتا دیا کہ فکر نہ کرنا، میں تمہارا بھائی ہوں، تو جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں اس پر اب افسوس نہ کرو۔ فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ، جب وہ ان کا سامان انہوں نے تیار کر دیا، جَعَلَ السِّقَایَةَ فِي رَحْلِ أَخِیهِ، تو اس نے رکھ دیا ان کے بھائی کے سامان میں ایک پیالہ، جو ایک جام وہ جو تھا وہ اس میں رکھ دیا، یا یہ کہ وہ پیمانہ جس سے ناپا جاتا تھا وہ رکھ دیا، کوئی چیز رکھ دی۔ کس نے رکھ دی؟ یہ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے رکھ دی، لیکن آپ یہ بات سوچ سکتے ہیں کہ یہ راشن بھرتی یعنی تھیلے بھرنا یا وہ من تول کے دینا، یہ یوسف علیہ السلام کا کام ہوگا یا ان کے نوکروں چاکروں کا کام ہوگا؟ یا تو یوسف علیہ السلام نے رکھوا دی کسی کو کہہ کے، یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک اور امکان اور احتمال بھی ہے، یہ جو یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، مختلف دروازوں سے داخل ہونا، تو اس شہر میں اگر کوئی اس طرح کی برائی تھی جو جس سے حضرت یوسف علیہ السلام گزر چکے ہوئے تھے، تو کیا معلوم کہ کسی نے نئی سازش کی ہو حضرت وہ بنیامین کے لیے، اور اس سازش کے تحت انہوں نے رکھوا دیا ہو اس کے جو ہے نا تھیلے کے اندر وہ پیالہ، بہرحال وہ رکھ دیا گیا ان کے تھیلے میں جس نے بھی رکھا۔ ثم اذن مؤذن، پھر ایک آواز لگانے والے نے، اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، ایتھا العیر، او قافلے والو، انکم لسارقون، تم تو چور ہو۔ قالوا واقبلوا علیہم، اب یہ جو 10 آدمی تھے باقی بنیامین کے علاوہ، وہ مڑے اس کی طرف، ان لوگوں کی طرف جو پیچھے سے آئے تھے، اور ان سے کہا ماذا تفقدون، تمہاری کیا شے کھو گئی ہے، کیا گم ہوا ہے تمہارا؟ قالوا نفقد سوال ملک، انہوں نے کہا ہمارا جو ہے نا بادشاہ کا جو پیالہ تھا پیمانہ وہ گم ہو گیا ہے۔ ولمن جاء بہ حمل بعیر، اور جو بھی اسے لے کے آئے گا تو اس کو ایک اونٹ کا اضافی جو ہے نا وہ غلہ ملے گا۔ وانا بہ زعیم، اور جو بھی اس دستے کی قیادت کر رہا تھا اس نے کہا میں اس پر ضامن ہوں کہ میں دلواؤں گا۔ یعنی کون کھولے گا سارے تھیلے اور اس میں سے ڈھونڈے گا، تو اگر خود ہی سے دے دو تو میں تمہیں یہ ضمانت دیتا ہوں کہ ایک بھرتی مزید دے دوں گا تمہیں۔ قالوا تاللہ، انہوں نے کہا اللہ کی قسم، لقد علمتم، تمہیں معلوم ہے، ما جئنا لنفسد فی الارض، ہم یہاں پہ اس لیے نہیں آئے کہ زمین میں فساد مچائیں، اس کا مطلب چوری کرنا بھی فساد ہے۔ وما کننا سارقین، اور ہم چور ہیں بھی نہیں، ہم کوئی چوروں کے خاندان سے تو تعلق نہیں ہے، کننا سارقین یعنی ہم چور تھے بھی نہیں، پیچھے بھی ہمارے کوئی خاندان کوئی چوروں کا خاندان نہیں ہے، شریف لوگ ہیں ہم، چوریاں ہم نہیں کرتے۔ حالانکہ کتنی بڑی یعقوب علیہ السلام کی چوری کی ہوئی تھی۔ قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، انہوں نے مڑ کے ان سے کہا پھر تمہارا کیا بدلہ ہے اگر تم جھوٹے نکلے، یعنی چوری کا سامان مال مسروقہ تمہارے ہاں سے برآمد ہو گیا تو پھر کیا سزا ہے تمہاری؟ قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، انہوں نے کہا کہ جس کے بھی تھیلے سے وہ نکلے چوری کا سامان وہی اس کا بدلہ ہوگا، اسے غلام بنا لینا، اسے تم رکھ لینا، وہ تمہارا پیالہ لے کے جا رہا تھا تم اسی کو لے لینا۔ کذالک نجزی الظالمین، ہمارے ہاں ظالموں کو اسی طرح کی سزا ملتی ہے، یعنی شام میں تو ہم یہی سزا دیتے ہیں۔ فبدا بعویتہم قبل وعاء اخی، پھر وہ لگے ان کے ڈھونڈنے ان کے تھیلے، اس کے بھائی کے تھیلے سے پہلے مختلف تھیلوں کی تلاشی لی۔ ثم استخرجھا من وعاء اخی، پھر اس کو نکال لیا اس پیالے کو بھائی کے تھیلے کے اندر سے۔ کذالک کدنا لیوسف، اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی۔ یہ ساری ہماری تدبیر تھی۔ اب آپ یہ جو میں نے بیچ میں ایک امکان ظاہر کیا تھا کہ سازش کسی اور نے کی ہو، جیسے کہ بھائیوں نے سازش کی تھی یوسف علیہ السلام کے خلاف،
اور اللہ تعالیٰ نے اسے مثبت بنا دیا۔ ایسے ہی یہاں بھی عین ممکن ہے کہ سازش کسی اور نے کی ہو اور اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا کام سیدھا کر دیا ہو بھائی کو اپنے پاس روکنے کا۔ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ، بادشاہ کے ضابطے، بادشاہ کے قانون، بادشاہ کے نظام میں ان کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ اپنے بھائی کو اپنے پاس روک سکتے۔ اب آپ کو دین کا مطلب بھی سمجھ میں آیا ہے؟ الا ان یشاء اللہ، اور دین الملک کا مطلب سمجھ آیا؟ جہاں قانون بنانے والا بادشاہ ہو وہ دین الملک ہے۔ اب اپنا اپنا امتحان لیجئے، جہاں قانون بنانے والے عوام ہوں وہ کون سا دین ہوگا؟ دین الجمہور۔ اور جہاں قانون بنانے والا اللہ ہو وہ کیا کہلائے گا؟ دین اللہ، اس کا نام اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور یدخلون فی دین اللہ افواجا، تو دین الملک اور دین اللہ، اس کا فرق سمجھیں۔ جہاں وہ اتھارٹی اللہ کے پاس ہے وہ اللہ کا دین ہے، جہاں وہ اتھارٹی بادشاہ کے پاس ہے وہ بادشاہ کا دین ہے۔ الا ان یشاء اللہ، سوائے اس کے کہ اللہ ہی چاہتا، اور اللہ نے چاہا اور رک گیا وہ۔ نرفع درجات من نشاء، ہم درجے بلند کرتے ہیں جس کے ہم چاہتے ہیں۔ وفوق کل ذی علم علیم، یہ جملہ بھی یہ بتا رہا ہے کہ سوچا کسی اور نے تھا اور نتیجہ کسی اور کے حق میں نکلا۔ ہر علم والے کے اوپر اس سے بڑا علم والا بیٹھا ہوتا ہے۔ تو سب سے بڑا اوپر کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو جس نے جو چال چلی تھی وہ اس کو فائدہ نہیں پہنچا، وہ علیم نے اس چال کو اپنے رخ پر پھیر دیا۔ فوق کل ذی علم علیم۔ اب یہ میں نے تھوڑی سی اس میں وقت اس لیے لگایا نا کہ دنیا میں سازشیں ہوتی رہتی ہیں، لوگ اپنی چالیں چلتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی چالوں ہی میں سے اپنا مطلب بھی نکالتے رہتے ہیں۔ قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، انہوں نے اب دیکھیں جب وہ پھنسے تو انہوں نے کہا اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کے بھائی نے بھی پہلے چوری کی ہوئی تھی۔ اب وہ پتہ نہیں کیا کچھ تھا، وہ جیسے ہوتا ہے نا خاندانوں میں کہ بھئی وہ اس کے دودھ میں ہی کوئی مسئلہ ہے، تو کوئی اس طرح کی کوئی شریکے والی بات تھی جو ان کے دل میں تھی، اور جب یہ معاملہ آیا تو ان کی زبان پہ آ گئی، اور انہیں یہ نہیں پتا کہ کس کے سامنے کہہ رہے ہیں۔ تو اس کے بھائی نے بھی پہلے چوری کی تھی۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، ان کے اس گستاخی کو یوسف علیہ السلام نے اپنے جی میں چھپا لیا، ظاہر نہیں کرنے انہیں دیا۔ وَلَمْ يُبْدِعَ لَهُمْ، اور ان پر کھولی نہیں۔ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مُكَانًا، یعنی مکانہ، دل میں کہا کہ تم ہو درجے کے اعتبار سے شریر لوگ۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ جو بیان کر رہے ہو تم اسے اللہ خوب جانتا ہے کہ اصل معاملہ کیا تھا اور تم نے بنا کیا دیا ہے۔ قالوا یا ایھا العزیز، اب ادھر سے وہ بات کہہ کے اب دوسری طرف سے آئے ہیں، کہا اے عزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا، ان کے جو ابا جی ہیں وہ بہت بوڑھے انسان ہیں، پہلے ہی ایک بیٹے جدا ہو گیا تھا، رو کے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی ہیں، اب یہ دوسرا حادثہ ہو جائے گا تو آپ کی نوازش ہوگی، کرم ہوگا، مہربانی فرمائیے۔ فخذ اخذنا مکانہ، اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو لے لیجئے، قید کر دیجئے۔ انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو بہت ہی احسان کرنے والا دیکھتے ہیں۔ قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، کہ جس کے پاس سے ہمارا سامان برآمد ہوا ہے اسے چھوڑ کر ہم کسی دوسرے کو پکڑ لیں، انا اذا لظالمون، تو ہم تو بہت ناانصاف ہوں گے۔ فلما استيئسوا منه، تو جب وہاں سے وہ مایوس ہو کے نکلے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس سے، خلصوا نجیا، اکیلے ہو کے بیٹھے مشورہ کرنے کے لیے۔ کالا کبیرہم، جو سب سے بڑا تھا، جس نے کہا تھا لا تقتلوا یوسف، اس نے کہا الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، یاد ہے تمہارے ابا جی نے آتے وقت تم سے اللہ کا وعدہ لیا تھا، پکا عہد لیا تھا۔ ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، اور اس سے پہلے جو تم تقصیر کر چکے ہو یوسف کے بارے میں، گویا اس کے دل میں اس جرم کا احساس موجود ہے، وہ انہیں واپس یاد دلا رہا ہے۔ تو جہاں تک تمہارا تعلق تو ٹھیک ہے، میری شرم و حیا گوارا نہیں کرتی کہ میں باپ کے سامنے جاؤں۔ فلن ابرخ الارض حتی یاذن لی ابی، اب اس زمین سے میں نہیں ٹلوں گا جب تک کہ مجھے میرے والد حکم نہ دیں۔ او یحکم اللہ لی، یا اللہ ہی میرے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے، نہیں موت نہ آ جائے۔ وہو خیر الحاکمین، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارجعوا الی ابیکم، جاؤ والد صاحب کے پاس، فقولوا، اور ان سے کہو یا ابانا، اے ابا جان، ان ابنک سرق، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، سیدھی سی بات ہے۔ وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم نہیں گواہی دے رہے مگر اس کی جو ہم نے دیکھا۔ وما کننا للغیب حافظین، اندر خانے کیا ہے ہم نہیں جانتے۔ اس کا مطلب ہے آخر یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، اتنے سادے تو نہیں تھے، وہ جو کچھ بھی بیت رہا ہے کچھ نہ کچھ انہیں شک پڑ گیا ہے
کہ اندر خانے کیا وہ ہمیں نہیں پتا، لیکن جو کچھ ہم نے دیکھا وہ یہ ہے کہ بیٹے نے آپ کے چوری کیے۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، سوال کیجئے، پوچھ لیجئے، تحقیق کر لیجئے ان بستی والوں سے جس بستی میں ہم رہائش پذیر تھے۔ وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، ان قافلے والوں سے پوچھ لیجئے جن کے ساتھ ہم نے سفر کیا ہے۔ جب بندہ سچا ہو تو اس کا انداز یہ ہوتا ہے، جب جھوٹا ہو وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، پھر وہ انداز ہوتا ہے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، وہی بات، تمہارے جی نے ایک معاملہ تمہیں بہت آسان دکھا دیا ہے، فَصَبْرٌ جمیل، کوئی نہیں، صبر کریں گے اچھے طریقے سے۔ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا، اب یہ دیکھیں، وہ یہ سمجھتے ہیں یوسف مر گیا ہے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کے سب کو لے آ گیا۔ یہ جمع جو ہے کی ضمیر آئی ہے، یاتی یعنی بہیم، میرے پاس لے آئے گا ان سب کو۔ تو کون کون ہے؟ بنیامین ہے، یوسف ہے، بڑا بھائی ہے، تین ہی ہے نا، تو تین کے لیے یہ آیا ہے جمیعاً سب کو۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ علم والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ وتولی عنہم، اب وہ پرانا زخم بھی ہرا ہو گیا، اس نئی چوٹ نے پرانا زخم بھی ہرا کر دیا۔ وہ ان سے الٹے پھرے، یعنی یہ محفل کوئی گھر میں بیٹھے ہوں گے، اٹھ کے اپنے کمرے کی طرف گئے۔ وقالا، اور کہا، یا اسف علی یوسف، ہائے افسوس یوسف، وابیضت عیناہ من الحزن، اور ان کی آنکھیں غم سے سفید ہو چکی تھیں، فہو کظیم، اور وہ ابھی بھی گھٹ رہے تھے، مطلب اسے روک رہے تھے اپنے غم کو۔ قالوا تاللہ تفتح تذکر یوسف، گھر والوں نے کہا اللہ کی قسم آپ یوسف کا ذکر نہیں چھوڑیں گے، حتی تکون حرزن، یہاں تک کہ آپ گھل جائیں، او تکون من الحالکین، یا ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائیں، یوسف کا ذکر آپ کی زبان سے نہیں جائے گا۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، انہوں نے فرمایا میں اپنا شکوہ اور اپنے اضطراب کا تذکرہ اللہ کے سامنے کرتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور جو میں اللہ کی طرف سے جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تمہارے لیے یوسف مر کھپ گیا، میں جانتا ہوں وہ نہیں مر سکتا، تو جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یا بنیا، اے میرے بچوں، اذهبوا، جاؤ، فتحسسوا من یوسف، جاؤ یوسف کو تلاش کرو، واخیہ، اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، ولا، اچھا اب آپ ذرا سوچیں، بھائیوں میں سے اب کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ کس یوسف کو تلاش کریں، اسے تو بیڑیا کھا گیا۔ اب جب یہ نیا غم پڑا نا، اس میں بھول گئے کہ وہ ہم نے پہلے بہانہ کیا بنایا تھا۔ فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے کافر لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں، مومن امید رکھتا ہے کہ جو اللہ نے وعدہ کیا وہ پورا ہوگا۔ فلما دخلوا علیہ، جب وہ ان کے پاس آئے، یعنی یوسف علیہ السلام کے پاس، بھائی دوبارہ یعقوب علیہ السلام کے حکم پر، قالوا یا ایھا العزیز، انہوں نے کہا اے عزیز، مسنا و اہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں نے کو تکلیف نے آ لیا ہے، وجئنا ببضاعۃ مزجاہ، اور ہم بہت حقیر سی پونجی لے کے آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں، فاوف لنا الکیل، لیکن ہمیں راشن پورا دیجئے، وتصدق علینا، اور ہمارے اوپر صدقہ کیجئے، ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے۔ اب یہ یوسف علیہ السلام کی بس ہو گئی، انہوں نے کہا قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف، تمہیں کچھ یاد ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ واخیہ، اس کے بھائی کے ساتھ، اذ انتم جاہلون، جب تم ناواقف تھے۔ دیکھیں یہ ایک وہ فیس سیونگ بھی دی ہے، جب تم نادان تھے تو تم نے کیا کیا تھا۔ قالوا انک لانت یوسف، انہوں نے کہا تو ہی یوسف نہیں ہے کیا؟ دیکھیں پہلے مرحلے پہ بات اور تھی، یہ بیچ میں ان کے اندر تجسس پیدا ہو چکا ہے، یار کوئی دال میں کالا کالا ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا یہ کوئی ٹھیک نہیں ہو رہا۔ لہذا جو ہی انہوں نے پوچھا فوراً وہ نتیجے پہ پہنچے، انہوں نے کہا کیا تو ہی یوسف نہیں ہے؟ قال انا یوسف، انہوں نے کہا ہاں میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے، قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا ہے، انہ من یتقی ویصبر، بے شک جو اللہ کا تقوی اختیار کرے اور صبر کرے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، انہوں نے کہا اللہ کی قسم کوئی شک نہیں کہ اللہ نے تجھے ہمارے اوپر فضیلت دی ہے، ترجیح دی ہے، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، ہم ہی خطا کار تھے، ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ قال لا تثریب علیکم اليوم، یوسف علیہ السلام نے فرمایا آج کے دن تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے۔ یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے، وہو ارحم الراحمین، اور تمام مہربانوں میں وہ سب سے بڑا مہربان ہے۔ اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میری قمیض لے کے جاؤ، فالقوہ علی وجہ ابی، اس کو والد صاحب کے چہرے پہ ڈالو، یاتی بصیرہ، ان کی بینائی لوٹ آئے گی، واتونی باہلکم اجمعین، اپنے سارے گھر والوں کو لے کے میرے پاس آ جاؤ، تمام اہل و عیال سمیت
یہاں پہ آ جاؤ۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔ رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ ولما فصلت العیر قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون۔ جب وہاں سے قافلہ روانہ ہوا مصر سے تو ان کے والد یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، خواہ تم یہ سمجھو کہ بوڑھا سٹھیا گیا ہے لیکن یہ کہ مجھے محسوس ہو رہا ہے۔ قالوا تاللہ ہے، انہوں نے کہا اللہ کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم، آپ تو اپنی پرانی اسی عادت پر ہیں جو آپ یوسف کا ذکر کیا کرتے تھے، تو اسی کا کوئی اثر معلوم ہوتا ہے۔ فلما جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، تو جب وہ خوشخبری دینے والا پہنچا اور اس نے ان کے چہرے پر یوسف علیہ السلام والی قمیض ڈالی تو ان کی بینائی لوٹ آئی۔ قال الم اقل لکم، انہوں نے فرمایا کیا میں تم سے کہتا نہ تھا انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہ میں جو کچھ اللہ کی طرف سے جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، مجھے ان چیزوں کا اجمالاً اندازہ تھا، کیا ہونا آگے۔ قالوا یا ابانا، انہوں نے کہا ابا جان استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، آپ ہمارے گناہوں کا استغفار کیجیے اللہ سے، بے شک ہم خطا کار تھے، گناہ گار تھے، ہم سے غلطی ہوئی۔ قال سوف استغفر لکم ربی، انہوں نے فرمایا ان قریب میں تم سے اپنے رب سے استغفار تمہارے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اصل مجرم تو تم یوسف کے ہو، پہلے اس سے بات کر کے تو پھر اس کے بعد ہی کوئی توبہ طائب ہونے کی بات ہو سکتی ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف، جب یہ سارے کے سارے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، آوا الیہ ابویہ، انہوں نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی، ٹھہرایا۔ وقال ادخلوا مصر، اور کہا داخل ہو جاؤ مصر میں، انشاءاللہ آمنین، اگر اللہ نے چاہا تو امن سے اور سکون سے، اب یہاں امن سے رہو۔ ورفع ابویہ علی العرش، اور پھر انہوں نے اپنے ماں باپ کو عرش پر بٹھایا، جو تخت تھا اس پر بٹھایا۔ وخروا لہ سجدا، تو وہ سب حضرت یوسف کے آگے جھکے۔ وقال یا ابتی ھذا تاویل رؤیایا من قبل، اب یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ابا جان یہ میرے اس پہلے والے خواب کی تعبیر ہے جو شروع میں دیکھا تھا۔ قد جعلھا ربی حقا، اس کو میرے رب نے سچ ثابت کر دیا۔ وقد احسن بی، اب جب ایک اللہ کا شکر دل میں جاگزیں ہوا تو مزید اللہ کی نعمتوں کی جو ہے نا انہوں نے جو وہ یاد آئیں۔ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اس نے مجھ پہ بڑا احسان کیا جب اس نے مجھے جیل سے نکالا۔ وجاء بکم من البدو، اور آپ سب کو دیہات سے یہاں پہ لے کے آ گیا، یعنی دیہات کی زندگی کے مقابلے میں شہر کی زندگی گویا وہ یوسف علیہ السلام احسان کے طور پر گن رہے ہیں، شمار کر رہے ہیں۔ من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، بعد اس کے کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان دشمنی ڈال دی تھی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ سارے راستے کھولے ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ جو اپنے جو دشمن بنتے ہیں وہ دوست بھی بن سکتے ہیں۔ ایک وہ دشمن ہے جو شیطان کے ساتھی ہیں، لیکن جو اس طرح کی جو ہے نا وہ وقتی طور پر ناراضگی پیدا ہو جائے وہ ٹھیک بھی ہو سکتی ہے۔ ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب جو کرتا ہے بڑی باریک بینی سے کر، جو وہ چاہتا ہے اپنے منصوبے پر ایسے سیٹل طریقے سے عمل کرتا ہے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہ پتہ نہیں، میں نے پہلے آپ کو بتایا نہیں، ہمارے جو رشتہ داروں میں نا ایک خاتون بیمار ہوئی، جوان ہی تھی ابھی، تو اس کی پڑوسن آئی دیکھنے کے لیے، حوصلہ افزائی کرنے کے بجائے بعض اوقات الٹا جو ہے نا وہ مایوس کر کے چلی جاتی ہیں۔ تو اس نے بڑے عجیب طریقے سے ان سے بات کی۔ انہوں نے کہا دیکھیں، وہ جب بیماری کا پوچھا، حال احوال سارا پوچھ کے، تو آخر میں کہتی ہے اللہ بڑا سیانا ہے، بات اپنے پہ نہیں آنے دیتا، یعنی اب تیرا چل چلاؤ ہے، لیکن یہ کہ یہ سارا اللہ نے بہانہ بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ کام یوں ہی کرتا ہے، بات اپنے پہ نہیں آنے دیتا۔ اسی دھوکے میں تو ہم سب پڑے ہوئے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ اس عمل کے نتیجے میں یہ بات ہو گئی، یہی دھوکہ ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ تو اللہ کے منصوبے سے ہو رہا ہوتا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ ان ربی لطیف لما یشاء، ایک چیز اور بھی ہے مجھے خیال آیا، تقدیر میں یوسف علیہ السلام کے لیے یہ مقام طے تھا جہاں تک وہ پہنچے ہیں۔ راستے دو تھے، ایک راستہ وہ تھا جو انہوں نے چھوڑ دیا، جو زلیخا کہہ رہی تھی وہ کر لیتے، راستہ وہ بھی تو جاتا تھا وہیں، کیونکہ وہاں پہ جہاں وہ انہیں پینیٹریشن مل رہی، ایکسس مل رہی تھی، اب وہ اس کلب کے ممبر بنتے اور اس کے بعد ان کے لیے راستہ کھل جاتا اوپر تک جانے کا، تعلقات بن جاتے، اور لیکن اس کو انہوں نے چھوڑا، وہ شیطان کا راستہ تھا، سیڑھی وہ بھی وہیں جاتی تھی۔
اللہ کا راستہ ذرا مشکل لگتا ہے، اس میں کانٹے ہیں نا، وہ ذرا مشکلات سے گزر کے پہنچے پھر بھی وہیں پہ. تو یہی ہوتا ہے، جو ہماری تقدیر ہے وہ ہمیں مل کے رہتی ہے. ایک ہمیں اس میں راستہ ملتا ہے جو بظاہر آسان ہوتا ہے لیکن وہ شیطان کا راستہ ہوتا ہے، اس میں حرام چیزیں ہوتی ہیں. اور دوسرا راستہ ذرا مشکل معلوم ہوتا ہے، جاتا وہ بھی وہیں پہ ہے. ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب جو کرنا چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے. انہ هو العلیم الحکیم، وہ علم والا حکمت والا ہے. رب قد آتیتنی من الملک، اے میرے رب جو تم نے مجھے بادشاہی دی ہے، اختیار دیا ہے. وعلمتنی من تاویل الاحادیث، اور جو تو نے مجھے باتوں کی تہ تک پہنچنے کا علم دیا ہے. فاطر السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمین کے بنانے والے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا دنیا اور آخرت میں دوست ہے، حمایتی ہے، پشپناہ ہے. توفنی مسلمہ، مجھے مسلمان اس فرما برداری کی حالت میں موت دے. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور نیکوکاروں میں مجھے شامل فرما. گویا یوسف علیہ السلام بھی انہوں نے یہ نہیں کہا یہودی حالت میں مجھے موت دے یا نصرانی حالت میں، مسلم حالت میں مجھے موت دے. ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ، یہ ساری غیب کی باتیں ہیں. نُوحِيهِ إِلَيْكَ، جو اے نبی ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. ویسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت آیا تو ان کی زبان مبارک پر یہی الفاظ تھے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. وما کنت لدیہم، میں نبی آپ وہاں موجود تو نہیں تھے، نہ مصر میں تھے نہ کنعان میں تھے، یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے. اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون، کہ جب انہوں نے ٹھہرایا تھا جب انہوں نے اپنا معاملہ ٹھہرایا تھا اور وہ مکر کر رہے، تدبیریں کر رہے تھے. وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور اگر آپ چاہیں بھی تو لوگوں کی اکثریت ایمان لانے والوں کی نہیں. مطلب اتنی تفصیل سے ہم نے بتایا، یہ سارے واقعات سنائے، اس سے تو ثابت ہوا یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت پھر بھی نہیں مانے گی. وما تسألوہم علیہ من اجر، اور آپ نے اس کام پر ان سے کوئی اجرت تو نہیں مانگی. یہ سارا واقعہ سنا کے آپ نے ان سے کوئی فیس تو نہیں لی. ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن نہیں ہے مگر سارے جہان والوں کے لیے یاد دہانی ہے. وَقَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمین میں جن پر سے ان کا گزر ہوتا ہے. دیکھتے ہیں اللہ کی قدرت کے کمالات دیکھتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ دیکھ کر بھی ان سے ان کی آنکھیں بند ہی رہتی ہیں، اعراض کر لیتے ہیں، توجہ ہی نہیں دیتے، فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں ان کو. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ، اور ان کی اکثریت اللہ پر ایمان نہیں رکھتی، الا وہم مشرکون، مگر ساتھ شرک بھی کرتے. اس کا مطلب اکثریت ایمان اللہ پر رکھنے والے ہی شرک کرتے ہیں. ظاہر ہے جو اللہ کو مانتا ہی نہ ہو اس نے کیا شرک کرنا ہے. شرک کرنا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا تو کون کرے گا؟ جو اللہ کو مانے گا تو وہ اللہ کے ساتھ کسی کو جوڑے گا. دہریہ تو شرک نہیں کرتا، وہ تو صاف ہی انکار کر دیتا ہے. افامنوا ان تاتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، کیا یہ نہ چنت ہیں نہ ڈر ہیں، بے فکر ہیں کہ اللہ کے عذاب کی کوئی آفت ان پر ٹوٹ پڑے. او تاتیہم الساعۃ بغتۃ، یا قیامت ہی ان پر آ جائے اچانک. وہم لا یشعرون، جبکہ انہیں پتہ بھی نہ ہو. قل ھذہ سبیلی، فرما دیجیے نبی یہ میرا رستہ ہے. ادعو الی اللہ، میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف. اور یہ جو میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں یہ کوئی وہمی خیالی گمانی، کوئی جسے کہتے ہیں کوئی اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارنے والی بات نہیں ہے. علی بصیرتن انا، یہ میں اپنی شعور، ادراک، علم، سمجھ کی بنیاد پر کر رہا ہوں. میری جو بصیرت ہے، جو میری سمجھ ہے، اس کی بنیاد پر یہ کام کر رہا ہوں. اللہ وجل بصیرہ بلا رہا ہوں. اور میں ہی نہیں، یہ میرے جو پیچھے چلنے والے ہیں، وَمَنِ اتَّبَعَنِی، جو میرے پیروکار ہیں وہ بھی سوچ سمجھ شعور کے ساتھ اس راستے کی طرف بلانے والے ہیں یا چلنے والے ہیں. یہ کوئی اندھے بہرے مقلد تو نہیں ہے، یہ سب علی وجہ البصیرت اس راستے کے پر کاربن ہیں. وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اللہ پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ، اے نبی آپ سے پہلے ہم نے نہیں بھیجے کسی بھی بستی کی طرف مگر وہ انسان ہی ہوتے تھے، رجال ہی ہوتے تھے جن کو ہم بستیوں والوں کی طرف بھیجتے رہے. ان کی خصوصیت کیا ہوتی تھی؟ ان کی طرف ہم وحی کرتے تھے، ہمارا پیغام آتا تھا ان کے پاس. افلم یسیروا فی الارض، تو کیا یہ مشرکین مکہ یہ زمین میں گھومتے پھرتے نہیں، آگے پیچھے آتے جاتے نہیں؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ دیکھیں کیا انجام ہوا جو ان سے پہلے گزرے، یعنی جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو وہ کس انجام سے دوچار ہوئے. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، اور آخرت کا گھر تو بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی کی روش اختیار کریں. افلا تعقلون، تو کیا تم عقل نہیں کرتے؟ اب یہ جو
آخرت کا گھر یا دنیا کی کامیابی اہل ایمان کو ملتی ہے تو بہت صبر کے بعد ملتی ہے، بہت تکلیف دہ حالات سے گزر کے۔ میں پوری کہانی میں یہی تو ہے نا، یعقوب علیہ السلام کتنی تکلیفوں سے گزرے، یوسف علیہ السلام کتنی تکلیفوں سے گزرے۔ اب اس سے ایک نتیجہ نکال کے ہمارے سامنے رکھا ہے، یہ صرف بات تو یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی ہے، لیکن سب کے ساتھ یہی ہوا۔ نوح علیہ السلام نے 900 سال یہی تکلیفیں جھیلی ہیں، ہود علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا، صالح علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا، شعیب علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا، لوط علیہ السلام کے ساتھ دیکھیں کیا ہوا، کوئی ایک امایتی ان کا نہیں ہے۔ اور یہ جو مخالفتیں ہوتی تھیں یہ کتنی شدید ہو جاتی تھیں، حتیٰ اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب رسولوں کو بھی گمان کے درجے میں مایوسی ہونے لگتی تھی۔ یہ نہیں کہ رسول اللہ سے مایوس ہو جاتے تھے، ایک مطلب اس کا یہ لیا گیا ہے لوگوں سے مایوس ہو جاتے تھے کہ یہ ایمان نہیں لیں گے، ایک یہ بھی ہے کہ انہیں خیال آنے لگتا تھا گمان کے درجے میں، جیسے ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا کہ وہ جو ہے نا وَيَقُولُ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، اللہ کی مدد کہاں ہے، یعنی آ جانی چاہیے تھی، ابھی تک نہیں آئی، کہاں ہے؟ تو اس درجے میں انہیں جو ہے وہ خیال آنے شروع ہو جاتے، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، اور انہیں گمان گزرنے لگتا کہ یہ جو ان کے ساتھ جو بات وہ پتہ نہیں سمجھنے میں غلطی لگ گئی، اللہ کی مدد کے وعدے کا مطلب کیا تھا، ہم نے کیا مطلب لے لیا، جاءہم نصرنا، تو انہیں ہماری مدد پہنچ گئی۔ مطلب کیا ہے، حالات اتنے ناگفتہ بے ہو جاتے تھے کہ بظاہر کامیابی کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا تھا، اور جو وعدے کیے گئے ہوتے تھے ان سے کامیابی کے، ان کے بارے میں انہیں بھی وسوسے آنے لگتے تھے، تب جا کے ہماری مدد آتی تھی، ایک دم نہیں آتی۔ آنکھیں سفید ہو گئی یعقوب علیہ السلام کی تو تب خوشبو آئی ہے، نہیں تو پاس کنویں میں بیٹا پڑا ہوا تھا، خوشبو نہیں آئی۔ جب مصر میں تھا تو وہاں سے خوشبو آ گئی، تو یہاں پہنچ کے مدد آتی ہے۔ تو جب مدد آتی ہے فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ، تو ہم نے بچا لیا جس کو ہم بچا لیتے ہیں جس کو ہم نے چاہا، وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، ایک اصول سمجھ لو، مجرموں کی قوم سے ہمارا عذاب ٹلا نہیں کرتا، نہیں پھرتا مجرموں سے ہمارا عذاب۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ، ان واقعات میں سبق ہے لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل مند لوگوں کے لیے، یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ سبق کے لیے ہم نے آپ کو سارا کچھ سنایا ہے۔ ما کان حدیثا یفترا، ایک اور سبق بھی ہے، یہ قرآن گڑی ہوئی کہانی نہیں ہے، گڑی ہوئی حدیث نہیں ہے۔ ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ یہ تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے کلام ہے، وتفصیل کل شیء، اور اس میں ہر شے کی تفصیل ہے، وہدی اور ہدایت ہے، ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور ایمان والوں کے لیے رحمت ہے۔ بسم اللہ